बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश रादी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही से अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए, ताकि आपके दिन भर की रूटीन में बरकत हो। आप जो काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं यकीनन उसमें बरकत हो, आपकी रूह जो है वो सुकून में रहे, इत्मीनान में रहे, और यही हमारी दिन भर की रूटीन या दिन के आगाज़ जो है वो पॉजिटिव और अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए। टॉपिक हम हमेशा बहुत ही खूबसूरत लेकर आते हैं। जैसे हम बात करें रूहानियत की बात करें, रूहानी सुकून की बात करें, तो टॉपिक भी इसी से रिलेट करता है। लेकिन टॉपिक बताने से पहले एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो यकीनन हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है। हम जब बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं तो उसी से रिलेटेड है कि हम बात अगर करें कि मुल्क भर के जो 66 अजला हैं और इसमें जो इंसदाद पोलियो मुहिम है उसका आगाज़ 3 जून से हो चुका है जनाब, और 7 रोज़ तक ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी। और इस दौरान 1.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से जो बचाव के कतरे हैं वो पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और अगर इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि पोलियो मुहिम के दौरान जब वालिदैन का रवैया देखा जाता है तो यकीनन अपने बच्चों को लेकर ये जो मोज़िम मर्ज़ है इससे बचाने के लिए उन्हें पोलियो के कतरे यकीनन यानी कि लाजमन पिलाने चाहिए, क्योंकि माहौल में मौजूदा पोलियो वायरस आपके बच्चों के लिए ख़तरा है। और 9 जून तक ये जो मुहिम है जारी रहेगी, और इस दौरान वालिदैन को यकीनी बनाएं, उन्हें ये याद दहानी कराएं कि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा जो है वो पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इसी एक खूबसूरत पब्लिक सर्विस मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक की बात करें, हम रूहानियत की बात कर रहे थे, हम अपने आप को फ़िट रखने की बात कर रहे थे, तो इस फ़िटनेस के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक करती हैं। कुछ लोगों का मानना है फ़िट रहने के लिए अर्ली मॉर्निंग हमें एक्सरसाइज यानी कि वॉक के लिए निकलना चाहिए, पार्क का रुख करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि अर्ली मॉर्निंग हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए, और वहीं पे कुछ लोग इस बात से मुत्तफ़िक हैं, बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं कि हमें योगा की तरफ जाना चाहिए। और जब हम योगा की बात करते हैं तो यकीनन ये एक मुकम्मल लाइफ़स्टाइल है, और ये आपको मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ फ़िट रखता है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। हम जिस रूहानी सुकून की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को एक्टिव दिखाने की बात कर रहे हैं, उसमें योगा का बहुत अहम रोल हमें दिखाई देता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम जिम में जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़र्चा करते हैं, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, वो ये एक सर यकीनन आपकी बॉडी बनाने के लिए, लेकिन जो एक इसे कहते हैं ना कि आपको एक रूहानी सुकून चाहिए होता है, वो योगा में मिलता है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें कितनी एक सुकून का एहसास होता है, एक एक्सरसाइज भी होती है, और हमारा ना सिर्फ ज़हनी सुकून मिलता है लेकिन जिस्मानी सुकून भी साथ साथ मिलता है। तो योगा भी इससे रिलेट करता है, इसे इबादत से आप रिलेट कर सकते हैं। इसके कुछ ऐसे आसन्स हैं जिसे आप इबादत का नाम भी दे सकते हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे कि आया हम स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम योगा की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमें कहीं पार्क में जाना होगा, कोई इसकी मखसूस जगह है, कोई इसकी प्रॉपर कोई ट्रेनर होना चाहिए। तो इस पर भी बात करेंगे कि आया कोई घर से अगर स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि टेरेस सबका है, छत सबके पास मौजूद होती है, तो वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को फ़िट रखना है वो किसी भी सूरत में आप रख सकते हैं। उसके लिए किसी बड़ी जगह का, किसी बड़े जिम का इंतखाब करना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, वो आपका जो स्टेप है वो घर से भी हो सकता है। तो इसी पे बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही मैं कहूँ तो खुश मिजाज शख्सियत हैं। हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप इन्हें देखते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी हमें आए दिन दिखाई दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ सेशन देते हुए, लोगों को इंगेज करते हुए, उन्हें योगा की अहमियत बताते हुए। तो आज उनसे भी हम जानेंगे कि योगा की अहमियत क्या है और कैसे हम जान सकते हैं, और कैसे इसको मज़ीद जो है वो परवान चढ़ाया जा सकता है, लोगों को मज़ीद बताया जा सकता है। नुसरत याब नुसरत साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह जी हाँ। एवरग्रीन अभी तो एवरग्रीन रेड है। वेल नुसरत साहब, हम योगा की बात करते हैं, कहते हैं कि योगा एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है। जी हाँ। डेफिनेशन बताइए। बात यह है कि जैसे अभी आप शुरू कर रही थी और आपने कहा कि हम जब दिन का आगाज़ करते हैं तो हम बीइंग अ मुस्लिम हम अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से इसका आगाज़ करते हैं। मैं एक जगह प्रेजेंटेशन भी हम करते हैं, प्रेजेंटर भी हूँ मैं, तो मैं वहाँ भी यही कहा करता हूँ। और एक बेहतरीन शायर भी हैं। बेहतरीन शायर भी मैं और मैं तकरीबन
गुज़िश्ता 45 बरस से मैं शोबे तदरीस से भी मुंसलिक हूँ। मल्टी टैलेंटेड है जी माशाल्लाह से। तो अल्लाह के नाम से जब हम किसी भी काम का आगाज़ करते हैं तो उसमें बरकत, रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं, मैं अपनी रूटीन बताऊं, मैं अक्सर नाजरीन को अपनी रूटीन बताता चलूं और अपने सामाइन को भी मैं बताता हूं कि मैं तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे मैं उठ जाता हूं और उठकर नमाज से पहले बहुत कुछ मामूलात हैं वो करके और तिलावत कलाम पाक तर्जुमे से पढ़ते हैं। कुरान को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारी ऐसी तालीमात हैं जो आपको ज़हनी सेहत के साथ साथ जिस्मानी सेहत का भी उसमें दर्स मिलता है हमें, ठीक है। वो करके और फिर हम और मामलात करके फिर हम नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ये समझ लीजिए योगा का ना कहीं हाँ जी, वो शुक्र का जो एक एलिमेंट है और शुक्र जो है, शुक्रगुजारी मैं वो कम हो नाज़रीन को गया ये ज़रूर कहूँगा कि शुक्र हर हाल में अदा करते रहना चाहिए। और फिर हम सुबह और योगा जो है वो सुबह का जो है वो एक अमल है जो सूरज निकलने से कुछ देर पहले अगर आप स्टार्ट करेंगे फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आपको वहाँ पार्क में चले जाएं, जो घर के करीब पार्क है। ज़रूरी नहीं कि आप कहीं दूर जाएं या कहीं जो भी आपके घर के बाहर पार्क है या घर के अंदर कोई जगह मौजूद है, आप कमरे में भी कर सकते हैं जी, वो मैट लगाएं, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो हम जो वहाँ पर सेशन करते हैं, वहाँ पर हम 3 सेशन करते हैं। एक पहले वो होता है वार्म अप, आधा पौने घंटे का वो होता है। उसमें हम वार्म अप सेशन करते हैं। मुख्तलिफ किसी भी एक्सरसाइज में हम चाहे योगा की बात करें, वार्म अप जरूरी है। वार्म अप किसी में भी आप देखें ना, वो चाहे सिंगिंग है या कोई भी हमारा काम है उसमें भी वार्म अप होना बड़ा जरूरी है। यानी किसी भी काम की बात करें तो वार्म अप जरूरी है। इवन जो आपका एंकर पर्सन है उसके लिए भी वार्म अप होना जरूरी है सारा। जब तक आप वार्म अप नहीं होंगे, करता है हमारी चाय पानी कॉफी, जब तक आप वार्म अप नहीं होंगे और आपके अंदर एक एंथुसियाज्म नहीं आएगा, आपके अंदर जज्बा नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर हम फिर करते हैं, हम उसमें कार्डियो सेशन लगाते हैं आधा पौना घंटा। उसमें हम वर्कआउट करते हैं, मुख्तलिफ हमारे उसमें एक्सरसाइज के पोस्चर्स हैं वो हम उसमें करके और देन वी कम ऑन मैट। फिर हम तकरीबन आधा पौना घंटा मैट पर लगाते हैं। योगा पहले वार्म अप किया, फिर कार्डियो किया, उसके बाद मैट पे आके आधा पौना घंटा कोई भी एक्सरसाइज। योगा आप पूछे थे तो योगा जो है वो संस्कृत जबान का लफ्ज एक योज उससे ये निकला है। अच्छा। इसका मतलब है मुत्तहिद करना। मुत्तहिद करना मतलब यकजा कर देना। ठीक है। कैसे हमारा जो जिस्म है ये कहीं कहीं बिखर जाता है, बेतरतीब हो जाता है, तो हमने इसको यकजा करना है। ज़हनी हम आहंगी के साथ जिस्मानी तमाम हमारे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उसको हमने साथ साथ इकट्ठा करना है। ठीक है। यानी आपका योगा जो है वो जिस्मानी भी है, ज़हनी भी है और रूहानी। ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक। तो आपको सबसे ज़्यादा आपको ज़हनी सुकून के लिए योगा जो है वो बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं। ये 5000 साल पहले योगा जो है हिंदुस्तान से इसकी शुरुआत हुई और ये हिस्ट्री होती है और इसके अंदर बहुत सारे आसन्स हैं, बहुत सारे आसन्स हैं। हम अपने भी आसन्स जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम नाजरीन को ज़रूर एक ऐसी एक और चीज़, ये मज़ीद हम आसन्स के बारे में भी जानते हैं, इसकी मज़ीद जो डेफिनेशन या मज़ीद इसके बारे में आगाही है वो भी जानते हैं। बताइएगा कि योगा और फिटनेस का ताल्लुक या इन दोनों में डिफरेंस? फिटनेस एंड योगा, डेफिनेटली योगा आपको फिटनेस की तरफ लेके जाता है। कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी बेसिक चीज चाहिए, रास्ता तो चाहिए ना कि आपको जो मंजिल तक पहुंचाए। आपकी मंजिल है फिटनेस, तो उसके लिए आपको किसी गाड़ी पे सवार होना पड़ेगा। वो गाड़ी डेफिनेटली योगा की होनी चाहिए और वो उस रास्ते से गुजरती हुई अपनी मंजिल की तरफ, फिटनेस की तरफ तब जाएगी जब आप उसके योगा उसके अंदर करेंगे। डेफिनेटली उसके अंदर आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया। यानी कि अगर आपने अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना है तो उसके लिए जो हमारी जो रास्ता है वो योगा का होना चाहिए। लोगों को समझ नहीं आती या आगाज़ करने में वो योगा को एक बड़ा एक मुश्किल इसको टास्क लेते हैं, क्यों?
نہیں حالانکہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور وہ کوئی بھی سستی ہے کہیں ہماری جو ہمیں یہ مشکل دکھاتی ہے؟ انفیکٹ وہ جو آپ کے اندر کی سستی ہے نا، جو آپ کو اٹھنے نہیں دیتی، جو صبح اٹھنے نہیں صبح دیتی، سویرے بالکل آپ صبح اٹھ کر واک ہی کریں نا صرف، آپ یقین کریں آپ کو اس قدر تازگی، وہ جو تازہ ہوا، فریش جو ایئر ہوتی ہے، اس میں جو تازگی آپ کو ملتی ہے، اس کے اندر جو انرجی آپ کو ملتی ہے، وہ سارا دن آپ کو تازہ رکھتی ہے۔ اور اچھا واک جب آپ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سیدھے واک کرتے چلے، آپ الٹی واک کریں گے تو الٹی واک کے 10 قدم سیدھی واک کے 100 قدم کے برابر ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ریورس واک کی تو آپ کی امیونٹی کو زیادہ بوسٹ جی ہاں، کرتا ہے۔ اور آپ نے بغیر اس کے اندر آپ کے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک قوت ارادی اور آپ کے اندر ایک اندیکھی جو مصیبت ہے اس کو فیس کرنے کی بھی آپ کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے پیچھے دیکھ کے واک نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اچھا الٹی واک بنا دیکھے آپ نے جی پیچھے دیکھنا نہیں جی ہے؟ ہاں، اوکے، اور اس میں ایک بلائنڈ واک بھی ہوتی ہے، اور بلائنڈ واک میں آپ نے اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے آگے جانا ہے کہ آپ چاہے آپ مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ نے سامنے جا رہا ہوں، کوئی چیز آپ سے ٹکرائے گی یا نہیں ٹکرائے گی یا جیسے وہ آپ کی کانفیڈنس کو، آپ کی قوت فیصلہ کو، آپ کی ویٹ لاس کو بلائنڈ واک بھی جو ہے وہ دور کر دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اپنے جو ذہنی ہماری صحت ہے اس کے لیے یوگا کے کون سے آسن زیادہ جو ہے مفید رہتے ہیں؟ یوگا یہ جو آپ جب بیٹھ جاتے ہیں کراس لگ کر کے تو آپ مندرا بنائیں، یہ ٹھیک ہے، 3 انگلیاں سیدھی اور ایک ایسے، اور ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہلکا نہیں ہے، یوں ٹیڑھا نہیں، ایسے یہ گول، پریشر پوائنٹ، جی پریشر پوائنٹس جو ہیں ٹھیک ہے، یہ ایکٹیویٹ کرنے ہوتے ہیں اصل میں۔ اوکے، تو آپ نے ایسے کراس لگ کر کے آپ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی باڈی کو بالکل ریلیکس کر ریلیکس، دینا، اوکے، ریلیکس کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یعنی عام پھر بھی الفاظ سادہ الفاظ تناؤ میں کہ نہیں آپ ہونا نے چاہیے، ڈھیلا چھوڑ دینا باڈی کو۔ تناؤ، وہ یوگا کا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو تناؤ سے دور کرنا ہے، آپ کو ٹھیک ہے، ٹینشن سے نجات دلانی ہے۔ اور اگر آپ پھر بھی یوگا کرتے ہوئے بھی اگر آپ ٹینشن رکھیں گے تو فائدہ کوئی نہیں، اور اکثر ہم کرتے ہی ہیں، اگر ہم جی ہاں، واک کر رہے ہیں، ہم جم میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہم یوگا اور کر رہے دماغ ہیں، ہمارا وہیں گھوم رہا کہیں ہوتا ہے اور کہ وہ ہوگا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو کیا اس ہم سے کوئی یوگا کا پھر فائدہ؟ جی ہاں بالکل، آپ دیکھیں جب میں یوگا کراتا ہوں تو اس میں ایک اینڈ سیکشن بھی ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس میں وہ ہوتا ہے شیو آسنا، ڈیڈلی مین پوز۔ ہم نے اس میں تمام جتنی ٹینشنز ہیں اس سے نجات پا کے جھٹک دینا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ رہنا ہے میڈیٹیشن کے ساتھ۔ جب آپ اپنے آپ سے بات کرنا سیکھیں گے، اپنے آپ میں رہنا سیکھیں گے، اپنی وجود کو پہچانیں گے، آپ یقین کریں اب اس قدر آپ کو ریلیکس ہوگا کہ سارا دن آپ کا اتنا فریش تازہ گزرے گا کہ وہی آپ کو بات پتہ ہوگی نا نہیں کہ چلے۔ دن کا آغاز بڑا خوبصورت ہو گیا، ایک تو نماز سے ہو گیا، دوسرا آپ نے یوگا کر لیا تو آپ بالکل آپ تازہ ہوا آپ ٹینشن کو فری ہو گئے۔ جی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو انزائٹی، ڈپریشن اور ان میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اس کا علاج دوائیوں سے دیکھیں یوگا ہے۔ کتنا خرچہ ہے دوائیوں کا، اس قدر مہنگی میڈیسنز، اور یہ آپ اس سے نجات پائیں، صبح اٹھیں، گراؤنڈ میں اچھا آئیں، ہم مجھے ایکسرسائز کریں، لگتا کریں ہے نا۔ رسول صاحب ہم کی دوائیوں کے زیادہ عادی ہو گئے، ہمیں وہ جی ہاں، آسان راستہ وہ لگتا ہے آسان کہ راستہ ناشتہ لگتا ہے، کریں گے، 2-4 ٹیبلٹس کھا لیں کھا گے، لی، دیٹس اٹ۔ اور ایون اب تو وہ وٹامنس کی ٹیبلٹ کھا کے تو چلو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ جو فطرت ہے اس سے آپ افادیت حاصل کریں، جو آپ نیچر ہے، نیچرل جو انوائرمنٹ ہے، آپ اس سے کیوں نہیں استفادہ کرتے؟ آپ کیوں اس قدر پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ میں ضرور یہ کہوں گا آپ کے توسط سے کہ آپ ایکسرسائز کریں، اٹھیں، تھوڑا سا پتا مارنے والی بات ہے تھوڑا سا، اچھا ہم بڑے اس کے لیے، کوشش کریں، ہاں وہ اس کے لیے، کڑوا گھونٹ ہوتا جی ہے، ہاں وہ کڑوا گھونٹ خوشگواری سے ہم نے پینا ہاں ہے، پینا ہے، یس۔ ہنس کے پینا ہے، مسکرا کے پینا ہے۔ جب ہم گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو ہم اکثر میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مسکرائیں، ہنسیں، ہنسنے سے آپ یقین کریں، ہنسنے سے آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے۔ یوگا کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر مثبت سوچ آئے، پازیٹیوٹی جب آپ کے اندر آئے گی، آپ معاشرے کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو مشکل ہیں اور آپ آسانی سے کر لیں گے، جو بڑے ضروری ہیں، جو ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو کیوں فٹ رکھنا ہے؟ اس لیے فٹ رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں، ہم کسی کی بھلائی کر سکیں کسی کے ساتھ۔ اگر ہم اپنے آپ کو فٹ ہی نہیں رکھیں گے، مطلب
ڈل رہیں گے, سست رہیں گے اور ایسی زندگی گزار دیں گے تو ہم کسی کی ہیلپ کیا کریں گے؟ یعنی یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے بندگی جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ بندگی کا مقصد ہے بندوں کی خدمت کرنا, جو حقوق العباد میں جس کا آتا ہے. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ ہے. بے شک اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اور حقوق العباد کون ہے؟ میں ہوں, آپ ہیں, جو میرا معاشرہ ہے. میرے گھر سے ہم شروع کریں گے, گھر, محلہ, اس کے بعد شہر, اس کے بعد ملک. ہم بترتیب چلتے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں تمام خوشگواری ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ ہم کیوں نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے؟ ہم منفی سوچ کو ہمیں دور کرنا چاہیے, ہمیں مثبت سوچ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جی, یعنی کہ اگر آپ یوگا کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ میں پازیٹیوٹی کو کریٹ کرتا ہے, بالکل کریٹ کرتا ہے. ہنسنا, وہ کہتے ہیں اگر آپ کو ہنسی نہیں بھی آ رہی, لافٹر تھیراپی, لافٹر تھیراپی ہوتی ہے, اور ہم ہنساتے ہیں, لوگوں کو نہیں ہنسی آتی, بلا وجہ ہنسے, بلا وجہ ہنسے. اچھا, ایک ہمارے فٹنس ایکسپرٹ آئے تھے, انہوں نے ہمیں وہ لافٹر تھیراپی کروا کے مطلب کرائی تھی لائیو, اور لٹرلی ہم نے بڑا اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کیا. بالکل ریلیکس ہوتا ہے. اور اگر ڈیلی بیس پہ یہ کریں, بالکل ڈیلی بیس پہ ہم کرتے ہیں, ہم سب کو ہنساتے ہیں, ہم مطلب اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ نا ایک تازگی, ایک بڑا خوشگوار تاثر, ایک آپ کو جب لوگوں سے آپ ملتے ہیں نا تو لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے انسیت حاصل کرتے ہیں, آپ کی شخصیت میں کشش آ جاتی ہے. اور وہ جو پازیٹیو وائبس کی ہم بات کریں تو یہ ایک روح جو ہے وہ دوسری روح کی پازیٹیو اور نیگیٹیو اس کو وہ کرتی ہے. اور یوگا جو ہے صرف یہی نہیں ہے جسمانی, وہ سچائی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے, روحانی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جی ہاں, پہلے بھی میں نے آپ کے چینل پہ یہی بات کی تھی کہ یوگا کا تعلق سچ سے ہے. بہت سارے اس کی ایسے جو ہے ہمیں سچ کی طرف لے کے جاتا ہے. دیکھیں نا, سچ کی طرف لے کر آگے. ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین ہم نصرت صاحب سے مزید جانتے ہیں. کچھ ایون ہم ہوتا ہے کہ ہم 9 to 5 آفس میں جاب کرتے ہیں تو ہماری باڈی تھک جاتی ہے, تو بیٹھے بٹھائے بھی آپ کچھ ایسے آسن ہیں یوگا کے جو آپ اپنی چیئر پہ بیٹھے بٹھائے کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں. اور مزید کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یوگا کے لیے کوئی بھی ٹائم جب بھی آپ فری ہوں آپ یوگا کر سکتے ہیں. تو آیا اس میں کتنی صداقت ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بچوں کی بات کریں, بڑوں کی, بزرگوں کی, اور جو ڈفرینٹ ڈیزیزز میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اس میں یوگا کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے, ہمیں ان بیماریوں سے کتنا دور رکھ سکتا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک آپ کی صحت سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو جو روحانی سکون چاہیے, آپ نے اپنی فٹنس کو کیسے برقرار رکھنا ہے, اور یوگا اس میں کیا آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, یوگا کی اس وقت ہماری زندگی میں کیا ویلیو ہے, کیا اہمیت اور کتنی ضرورت ہے, یہ آج ہم جان رہے ہیں. نصرت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نصرت صاحب, اس وقت کیا سمجھتے ہیں جہاں اتنا تیز ہم سپیڈ سے چل رہے ہیں, ہر چیز ہر کام میں ہمیں انسٹنٹ فوری رزلٹ چاہیے, اس تیزی کے دور کے اندر جب اپنی صحت کی بات کرتے ہیں, اپنی روحانی سکون کی بات کرتے ہیں, اپنی ذہنی اور جسمانی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, اس میں یوگا کی اہمیت کو جاننا یا اس کی ضرورت کو محسوس کرنا کتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیں, آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ گاڑی جب چلتی ہے اس کے اندر اس کو فیول چاہیے ہوتا ہے, اور مینٹیننس بھی چاہیے ہوتی ہے. اب فیول از مچ مور امپورٹنٹ دین مینٹیننس. فیول جب اس میں ڈلتا ہے تو وہ چل پڑتی ہے. اب اس کی مینٹیننس صحیح ہوگی تو وہ تیز چلے گی, اور اگر اس کی مینٹیننس صحیح نہیں ہوگی تو وہ تیز نہیں چلے گی, وہ اشکولے کرتی ہے, پیٹرول زیادہ کھائے گی. اچھا, تو جسم کا فیول کیا ہے؟ خوراک. لیکن مسلز کا فیول کیا ہے؟ ایکسرسائز. اگر آپ خوراک آپ نے کھا لی, آپ نے آگے اس کو استعمال نہیں کیا, آپ نے مسلز کو اسٹرینتھن نہیں کیا, اس کو آپ نے طاقتور نہیں بنایا, تو آپ کی گاڑی آگے تیز نہیں چلے گی. اگر ہم تیز نہیں چلیں گے تو وقت سے ہم پیچھے رہ جائیں گے. وقت سے پیچھے اگر ہم رہ گئے تو ہم نے سب کچھ کھو دیا. تو ہمیں وقت کے ساتھ چلنا آج کے دور کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ چلنا ہے ہر معاملے میں. پڑھائی لے لیں یا گھر کے معاملات لے لیں یا جہاں بھی لے لیں, جیسے ٹیکنالوجی جو ہے دن بہ دن امپروو کرتی چلی جا رہی ہے, جدت آتی جا رہی ہے. تو ہم ساتھ ساتھ اشعار بھی سناتے ہیں دوستوں کو, اور کیونکہ ہم شاعر بھی ہیں, ایسے آپ جیسے ہمارے ساتھ بہت سارے مختلف مکتبہ فکر سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں صبح ایکسرسائز. اس میں شعراء بھی ہیں, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, اس کے اندر انجینئرز بھی ہیں, لیکن وہ سب ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر
آ کر ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا جو بہت زیادہ ایجڈ ہیں جیسے مختلف جگہیں ہیں, ایو پارک میں بھی ہوتا ہے, فیز 8 میں بھی ہوتا ہے. ایک ہمارے اور معروف شاعر ہیں قیوم طاہر صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر کرتے ہیں ایکسرسائز. اور ایک جو ہے وحید احمد صاحب ہیں, وہ بھی فیز 8 میں یوگا کرتے ہیں. اور ہم وہاں گئے پچھلے دنوں, ہمارا جانا ہوا, تو ہم نے خوب انجوائے کیا اور خوب میوزک بھی لگایا ہم نے. بالکل ٹینشن فری ماحول صبح صبح. حالانکہ بندہ سوچے کہ 6 بجے کون سا ایسا ہے وہ, لیکن آپ یقین کریں اس قدر خوشگوار تاثر یہ انہیں لوگوں کو ملے گا نا جو صبح اٹھیں گے, جو اپنی نیند کی قربانی دیں گے. 12-1 بجے جب اٹھیں گے تو آپ کو وہ اور جلدی سونا اور جلدی اٹھنا آپ کو پتہ ہے صحت کے لیے. اور اس کے لیے خوراک یہ کہ آپ جیسے کہ سنت رسول یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا بھوک چھوڑ کر آپ کھانا کھائیں. بالکل ایسے تو ایسا ہی کیجئے. اور پانی کا استعمال زیادہ, گرمی ہے اور ویسے بھی پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اور ایکسرسائز میں یوگا جو ہے وہ سب سے آسان ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز, آج کل اوبیسٹی کی بہت جو ہے وہ ایشوز آ رہے ہیں, تو کیا وزن میں کمی لانے کے لیے یوگا مفید ہے؟ جی ہاں بالکل ہے. آپ مختلف اس کے آسنز ہیں جو آپ کے ویٹ کو لوز کرتے ہیں. آپ کو ویٹ لوس ہونا بہت اچھا ہے. اوور ویٹ ہونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اوور ویٹ بیماریاں ہیں, اور پھر خدا نہ خواستہ کہیں ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ادھر بھی لے جانا, اٹھانا بٹھانا میں بھی معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو آپ سمارٹ رکھیں, ہینڈسم رکھیں. اگر مرد حضرات ہیں وہ ہینڈسم رکھیں, جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو سمارٹ رکھیں. یقیناً آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگے رہیں گے. اپنے آپ کو سٹرونگ بنانا ہو, مضبوط بنانا, جسم میں آپ لچک چاہتے ہیں, کچھ حضرات یا خواتین ہماری جو ہیں وہ اس کی خواہش مند ہوتی ہیں, تو کیا اس میں بھی یوگا ہیلپ جی ہاں کرتا ہے؟ بالکل. یوگا کا جو مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو اسٹریچ میں, مختلف آسنز ہیں جس میں اسٹریچ کیا جاتا ہے. لچک جو ہے جتنی آپ کے جسم میں لچک ہوگی, ایک آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں. جیسے فرض کیجئے ہم سیدھے کھڑے ہو گئے اور ہم نے اپنے انگوٹھے جو ہیں وہ بغیر گھٹنے بینڈ کیے ہوئے آپ نے پیر کے انگوٹھے سے ٹچ کیے. اگر تو ٹچ ہو گئے تو آپ ٹھیک ہیں, فٹ ہیں. اگر ٹچ نہیں ہوئے تو سوچنے کی بات ہے. آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہیں ٹچ ہو رہے. جتنے ناظرین سن رہے ہیں ابھی یہ کھڑے ہو جائے اور یہ ٹرائی کریں. آپ جھکیں, آپ اپنے گھٹنوں کو بالکل بینڈ نہیں کرنا, اور آپ نے اپنے جو ہاتھ کے انگوٹھا ہے وہ پاؤں کے انگوٹھے سے, اگر یہ دیکھیں میں یہ ہم بعد میں کرتے ہیں, یہ اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں, آپ سے کرواتے ہیں. مزید مجھے یہ بتائیے کہ اگر ذہنی سکون میں ہم اضافے کی ہم نے بات کی, اس میں آپ نے کہا کہ یقیناً یوگا جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے, 110% ہمارا جو سٹریس ہے اسے ختم کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خواتین کی بات کروں, لیکن آج کل تو ماشاءاللہ مرد حضرات بھی اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ جو ہم جلد کی صحت کی بات کرتے ہیں یا اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں, اس میں یوگا مفید ثابت ہوتا ہے؟ جی ہاں فریشنس ایک جو ہوتی ہے, بالکل فریشنس. آپ دیکھیں جب ہم صبح کی تازہ ہوا سے افادیت انہیل ایکزیل کرتے ہیں, تو یہ جو صبح کی ایکسرسائز ہے اس میں آکسیجن انہیل ہوتی ہے. جب آکسیجن جو ہے وہ ہمارے لنگز میں جاتی ہے, تازہ, وہ ہمارے جو لنگز ہیں اس کو وہ مزید تقویت دیتی ہے. جب لنگز ہمارے مضبوط ہوں گے تو ہماری نظام تنفس جو ہے, جو ہمارا سانس کا جو بریدنگ سسٹم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور سانس کا یوگا سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کو میڈیٹیشن کے لیے ایسے سانس لینا چاہیے کہ جیسے پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کی باڈی کو کہ سانس آپ لے رہے ہیں یا نہیں. یہ اس قدر سانس کی مختلف آسنز ہیں. اوکے, یہی یعنی کہ ان شارٹ آپ کو جو صبح سویرا کی جب آپ اٹھتے ہیں تو جو تازہ اور فریش ایئر ہے وہ آپ کی باڈی کو ڈائریکٹلی فائدہ پہنچاتی ہے, وہ خوبصورتی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. 2015 کی ہم بات کریں تو اقوام متحدہ میں 21 جون کو یوگا کا عالمی دن جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا, اور ہر سال ہم 21 جون کو اس دن کو مناتے ہیں. تو ہر دن منانے, یعنی کہ ہر سال اس عالمی دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مزید اویئر کیا جائے اس کی اہمیت کی. تو کیا وہ اویئرنیس, اس کا رجحان بڑھتا ہے, وہ دکھائی بالکل بڑھتا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو 21 جون ہم ہر سال ایوب پارک میں بہت بڑے پیمانے پر تمام جو یوگا کلبز ہیں پورے اسلام آباد پنڈی میں, ان کو وہاں مدعو کیا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے. وہاں مل کر وہ سارے ایکسرسائز کرتے ہیں. وہاں پہ
حیدر صاحب ہیں، وہ یوگا کراتے ہیں، اور لافٹر تھراپی جو ہے، اور مسکراتے رہتے ہیں. مطلب ہر تھوڑی دیر بعد ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، مسکرائیں اور ہنستے رہیں، اور ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے ہیں. اور یقین کریں اس سے بڑا بہت فائدہ. میڈیا آج کل بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے اس بات کو، اور ویسے بھی لوگوں کے اندر یہ شعور بڑھ رہا ہے اور پیدا بھی ہو رہا ہے کہ ہم اپنی صحت کی طرف اوریجنلی ہونا چاہیے. جی اب آپ وہ دوائیوں سے زیادہ دیر نہیں چل سکتے. جی ہاں، نہیں اب نہیں، آپ کو وہ نیچرل وے جو ہے میں اس تو یہ طرف کہوں گا آنا کہ ہوگا. دوائیوں سے دور رہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی ابھی میڈیسن یوز نہیں کر رہا، زبردست. تو اللہ اس کا کی شکر ہے. وجہ جی ہاں، یوگا. شوگر جو ہے وہ بھی کنٹرول میں ہے، کیا بات ہے. اور باقی معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک. ٹھیک ہیں. اچھا نصر صاحب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یوگا کے جو طبی فوائد ہیں اس سے اکثر ناواقف ہوتے ہیں، انہیں اتنی اویئرنیس یا آگاہی نہیں ہوتی، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ جسمانی مشقت ہے اور بڑی ٹف ہے. تو اس کانسیپٹ کو کیسے کلیئر کیا جائے؟ دیکھیں جی، اس کو ہم ایسے کلیئر کریں گے کہ آپ نے اپنے اوپر زبردستی نہیں کرنی. اوکے. ٹھیک ہے. اور کچھ بھی زبردستی آپ جب بھی کچھ فورس کرتے ہیں تو یقیناً نقصان ہوتا ہے. نقصان ہوتا ہے. تو آپ آرام سے آہستہ آہستہ، بگنر جو ہے وہ وہاں سے آپ آہستہ سے شروع کریں، لیکن کریں. یہ نہیں کہ سوچتے ہی رہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں. شروع کر دیں. اگر کل کرنا ہے تو آج کریں. ہاں، اور آج کرنا ہے تو ابھی کریں. کل کرنا ہے سو آج کر، آج کرنا ہے سو ابھی کر. تو اس پر عمل کرتے ہوئے میں ضرور ناظرین سے یہ کہوں گا، درخواست کروں گا کہ خدارہ اپنی صحت کا خیال کریں. صحت بڑی نعمت ہے، یقین کریں محوش، اس قدر بڑی نعمت ہے صحت کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتی. نصر صاحب، جب ہمیں ہلکا سا سر درد ہوتا ہے اور وہ اگر کچھ گھنٹوں سے زیادہ بڑھ جائے، طویل ہو جائے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. ایک وہ شخص جو بیڈ پر ہے اس کی سوچ میں، اور ایک وہ شخص جو اپنے پاؤں پہ تندرست کھڑا، بڑا فرق. میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی ایک چھوٹا سا بچہ، 12-14 سال کا، اس کے دل میں سوراخ ہے. اور اس کے الفاظ سن کے مجھے لٹرلی، وہ کہتے ہیں نا کہ روح جو ہے وہ تڑپی، کہ وہ کہتے ہیں میں جینا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں کھیلنا چاہتا ہوں، میں کودنا چاہتا ہوں. اور ڈاکٹر نے اسے صاف الفاظ میں بول دیا تمہارے پاس کچھ ہی دن. اور ایک ایسا بچہ جسے ابھی سے پتہ ہے کہ کچھ دن بعد میں مر جاؤں گا. تو یعنی ہمیں ایسے بہت سارے واقعات سننے کو ملتے ہیں. آپ ہاسپٹل جائیں، بھرے پڑے ہیں. تو یقیناً ہمیں ان کو دیکھ کے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو صحت دی ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. یہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اپنی وہ بھی جو ہے وہ کھیل کود میں اور اس میں جہاں تک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا. یعنی کام کاج کریں، لیکن کام کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے. یوگا کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر آپ لوگ ضرور بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بہترین ماحول کی. بتائیے. بہترین ماحول یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر آپ کو بہت پرسکون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پریشانیاں ہوتی ہیں جب آپ یوگا کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. جب ہمارے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے تو ہم ہنس کر اس کا سامنا کرتے ہیں. کیا بات. تو یوگا جو ہے وہ آپ کو ہنسنا سکھاتا ہے، آپ کو مثبت سوچ دیتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ لوگوں کو اکثر جو ہے نا وہ پاؤں سن ہو جاتا ہے یا ہاتھ سن ہو جاتا ہے، یا یوں بڑی دیر بیٹھے رہتے ہیں تو ایسے سن ہو جاتا ہے. بہت سمپل اور آسان سی ایکسرسائز ہے کہ یہ جو نیک ہے آپ اس کو 10 دفعہ ایسے یوں کریں، اوپر نیچے 10 دفعہ کریں. پھر رائٹ اور لیفٹ کوشش کریں کہ کان آپ کا شولڈر سے ٹچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 10 دفعہ یوں کریں. پھر آپ نیک کو کلاک وائز ایسے گھمائیں. ٹھیک ہے. 10 دفعہ. اور پھر اینٹی کلاک وائز 10 دفعہ. آپ یقین کیجئے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو یہ روزانہ کرے اس کا یہ جو سن ہونے ہیں، یہ پاؤں وغیرہ، یہ جو ہے نا، یہ تو ہمارے جو بزرگ ہماری مائیں ان کے لیے بڑا اچھا. جی ہاں، بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے. جی ہاں، بیٹھے بیٹھے کریں. اور بالکل اس سوچ، اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ العزیز وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دوسری بات جو احتیاط ہے،
कपड़ों का चुनाव वो कैसा होना चाहिए योगा के दौरान? योगा के दौरान कपड़े जो हैं वो आरामदेह होने चाहिए कि आप आसानी से वो तमाम जो अब comfortable आसन हो। से मोड़ कर सकें, जैसे ट्रैक सूट पहन लिया या जैसे स्ट्रेचेबल कपड़े ठीक है। हैं वो यूज़ कर लें। ठीक, यानी टाइट ना हो। टाइट ना हो, जैसे जीन्स है या कुछ है, जीन्स पहन के हम बैठ भी नहीं सकते मुश्किल या होता कुछ है। नहीं होता, तो इसलिए हमें आसान और अच्छे आरामदेह कपड़ों का इंतखाब ठीक, करना कमीज चाहिए। शलवार में भी हम कर सकते हैं? कमीज शलवार में भी कर ज़रूरी नहीं कि सकते हैं, कोई योगा कोई सूट हो। ममानियत नहीं है उसके अंदर, और ट्रैक सूट हो जाए या शॉर्ट्स पहन लें, टी शर्ट पहन लें। ठीक हो गया। योगा के लिए खाली पेट का होना ज़रूरी है, यानी कि हाँ हमने जी। खाना पीना ना खाया हो? जी, उस कोई भी एक्सरसाइज, योगा ही नहीं, कोई भी कोई भी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हो। अगर आप जिम पर जा रहे हैं, अगर आप वॉक कर रहे हैं, ये वॉक जो खाने के बाद की रात की वॉक है उसके अलावा की बात, उसके सुबह की अलावा। मॉर्निंग की वॉक, ठीक है। तो हम जब कोई भी एक्सरसाइज हम वर्जिश करना चाहते हैं तो हमें खाली पेट ही वर्जिश करना चाहिए, उसकी हिफाजत ज़्यादा होती है। योगा जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ इसके आसन होते हैं, तो क्या हर आसन के बाद कोई मखसूस वक्फ़ा लेना ज़रूरी है या बैक टू बैक हम कर सकते हैं? बैक टू बैक भी कर सकते हैं, लेकिन हम 10 सेकंड का ठीक है। या 15 सेकंड का, बहुत हुआ तो 20 सेकंड, नॉट मोर देन 20 सेकंड्स। 10 सेकंड्स बहुत होते हैं, तो हम उसमें बीच में रिलैक्स कराते हैं। जब हम रिलैक्स कराते हैं तो अपने जो 4 लिम्स हैं, यानी टांगे और हाथ, उसको बिल्कुल ऐसे रिलैक्स करा देते हैं और फिर दोबारा हम शुरू करते हैं। ज़्यादा ब्रेक देंगे तो तकरीबन फिर 10 सेकंड हाँ, का। क्योंकि जिस्म वार्म अप होता है तो इसको हमने कंटिन्यूसली उसमें रखना है, काम में रखना है। ये नहीं है कि हमने आधा घंटा रेस्ट दे दिया और फिर से वार्म अप करना पड़े। तो सारा दिन आप योगा जो है वही करते रहें। तो योगा से पहले हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज ज़रूरी है? वार्म अप, योगा से पहले वार्म अप आपका ज़रूरी है, चाहे वो आप मैट पर वार्म अप करें या आप भाग दौड़ के वार्म अप कर लें, मैट पर भी और खड़े होकर भी, उस जगह भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको वार्म अप वहीं पे हो जाता है। मकसद हमारा वार्म अप होना, वार्म अप होना वो ज़रूरी चाहे है। आप दौड़ कर हों, चाहे एक जगह मैट जी, पे खड़े होकर आप जी, बोलें। जी। योगा के दौरान सांस लेने का जो आसन है उसका जो सही दुरुस्त तरीका है वो क्या है? सही दुरुस्त तरीका उसका यही है कि आप क्रॉस लेग बैठ जाएं या खड़े भी अगर हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रिलैक्स हों और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना ज़रूरी है। जैसे आपके चेहरे पे माशाल्लाह क्या रहती है, लगता है कि आप योगा तो नहीं करती, लेकिन पिछले जन्म में योगा। हम नाज़रीन के लिए इतने खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते तो हम वैसे ही खुशी महसूस कर रहे जी होते। हाँ, तो खुशियाँ बांटना भी एक योगा का एक आसन ही है, समझ लें कि जो आप कर रही हो सदका जारिया है। तो ये है कि हम क्रॉस लेग बैठे ऐसे, ठीक है, पद्मनासन इसको कहते हैं, पद्मनासन। ये हमने मुंद्रा बनाया और हमने आहिस्ता आहिस्ता इनहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करना है। जितना ज़्यादा सांस को फेफड़ों में हमने कंट्रोल जमा करना है, थोड़ी देर रोकना है उसको और फिर हमने उसको मुंह से बाहर निकालना। मुंह से बाहर निकालना। ठीक है। ये आहिस्ता, जितना आहिस्ता आहिस्ता करेंगे उतना आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्टेमिना है बढ़ेगा, आपका जो स्ट्रेंथ है, ब्रीदिंग स्ट्रेंथ, वो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, नहीं कि ये सांस लेने के जो आसन, ये योगा में सीखना समझना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो खून है वो नॉर्मल रहता है। इवन अच्छा ये कहा जाता है कि इससे अगर सुबह आप योगा करते हैं और ये जो दौरान गहरा सांस लेने से खून पतला होता है। जी हाँ, खून पतला होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि उससे हार्ट अटैक जब भी होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी को, तो वो आपकी जो शरियाने हैं या जहाँ भी हैं उसमें क्लॉटिंग हो जाती है। वो थिकनेस की वजह से होती है। खून को पतला होने के लिए डॉक्टर तो वो कह रहे होते हैं कि आप एस्प्रिन और ये वो खाएं। हम ये नहीं कहते, हम कि आप नेचुरल तरीके से उसको सांस के ज़रिए आप उसे खून पतला करें। और हार्ट अटैक से जो डेली, वो मैंने एक दफ़ा पहले प्रोग्राम में बताया था कि उसके 4 वो हैं हार्ट से बचने के लिए। और दूसरे ये जो जॉइंट है ना, इसको जब आप टैपिंग करते हैं दोनों हाथों में, लेफ्ट पे राइट पे और यहाँ बगल में, तो आपको हार्ट अटैक से काफ़ी निजात मिलती है, छुटकारा, महफूज रहते हैं। अच्छा, ये सांस योगा में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। अगर ये सांस का, ये योगा में जो सांस का आसन है, इसका अगर हम सही तरीका सीख लेते हैं तो क्या ये जो हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी आजकल कॉमन है, इससे भी महफूज रह सकते हैं? हाँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है,
اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو اس سے بڑا ٹھیک ہو گیا. بریک لینی ہے نصر صاحب, بریک جی کے بعد ضرور. مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر ہم یوگا کی جو جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً یوگا کی افادیت میں اضافہ ہو سکتا ہے. مزید بات کرتے ہیں کہ اوور صحت کی جب ہم بات کریں ڈفرینٹ ڈیزیزز کا ہمیں سامنا ہے اس میں کتنا مفید ثابت ہوتا ہے, اس پہ جانتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں فٹنس کے حوالے سے, اور روحانی سکون کی جب ہم بات کرتے ہیں یقیناً ہر انسان کو اس وقت سکون کی اشد ضرورت ہے, لیکن یوگا کے تھرو کیسے اپنی فٹنس کو برقرار رکھ سکتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو سکون دے سکتے ہیں, کیسے روحانی سکون کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, اور کتنی اس وقت ہماری زندگی میں ضرورت ہے یوگا کی. اسی پہ بات کر رہے ہیں. نصرت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نصرت صاحب, ہم جب طبی اس کے فوائد کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ ہماری صحت سے ریلیٹڈ جو اس کے فوائد ہیں یوگا کے, اس میں آج کل ہم نے دیکھا ہے, چاہے ہم بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی, بڑوں کی, بزرگوں کی بات کریں, پرسکون نیند کا نہ آنا. کیا اگر ہم یوگا کو اپنے لائف سٹائل کے یعنی کہ اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیتے ہیں, شامل کرتے ہیں, حصہ بناتے ہیں, باقاعدگی سے ہم یوگا کرتے ہیں, تو ہماری نیند بہتر ہو سکتی جی بالکل ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیند کا پرسکون آنا ہی نعمت ہے اور یہی صحت ہے. یہی صحت ہے. ایگزیکٹلی. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ صحت سے شکایت ہوتا ہے نا, ہم جب بھی کروٹ لیتے ہیں ہماری نیند کھل جاتی ہے, ہم گہری نیند نہیں لے پاتے. دیکھیں نا, سمپل سی بات ہے کہ جیسے ہم نے آپ صبح اٹھے, ہم نے نماز پڑھی, ہم نے اللہ کا نام لیا, یاد کیا, ہم ایکسرسائز کرنے گئے, ہماری باڈی میں ایگزرشن آئی, ہماری باڈی میں پھر ہم کول ڈاؤن کی طرف آتے ہیں. پہلے وارم اپ ہوتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں, کارڈیو سیشن لگاتے ہیں, اس کے بعد ہم میٹ پر آتے ہیں, پھر ہم کول ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر ہم کول ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ سارا دن یہ جو ٹیپنگ ہے, ٹیپنگ فرام ہیڈ ٹو ٹو ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے بھی, اور جب ہم سارا دن گزارتے ہیں, جب ہم صبح کے اٹھے ہوں گے تو رات کو جب ہم جلدی سوئیں گے تو ہم اطمینان سے سوئیں گے, سکون سے سوئیں گے. اور جب ہم یوگا صحیح طریقے سے ناظرین ہم کر لیں گے تو ہمیں نیند پرسکون آئے گی اور ہم مسکراتے ہوئے سوئیں گے, مسکراتے ہوئے اٹھیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس صحت کی, جس فٹنس کی بات کریں وہ یقیناً برقرار رہے گی. ایک اور چیز, آج کل ہم کام کرتے ہیں, گھر آتے ہیں تو شکوہ شکایت وہ بچوں کا بھی ہوتا ہے جو اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں, وہ ورکنگ لیڈیز کا بھی ہوتا ہے, مرد حضرات کا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں. تو کیا یوگا کی اس کو باقاعدگی سے کرنا, یہ ہماری جو یہ تھکاوٹ ہے اس کو دور کر سکتا ہے, چھٹکارا حاصل؟ اس انگزائٹی جو ہے نا, کہ خواہ مخواہ کی ٹینشن لی ہوئی, امتحانوں کی ٹینشن ہے, کسی کو پیپرز کی ہے, کسی کو ہوم ورک نہیں کیا بچوں نے, ماؤں کو یہ پریشانی ہے, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, کھانا نہیں کھا رہے, یہ نہیں ہو رہا. اب ڈانٹے مت بچوں کو, ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے, مثبت انداز میں دیکھیں, یہ سارے کام کریں تو آسان ہو جائے گا. اچھا, ایک اور چیز انفارچونیٹلی یہ کہ اس سوسائٹی میں پائی جا رہی ہے, ہم دوسروں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں. وہ خواہ کی یہ ایک بات ہے, سوچوں کو اپنے ذہن میں جنم دینا, مثبت سوچ لے کر آئیں. میں کہتا ہوں یوگا کا مقصد یہی ہے کہ ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ, جسمانی سکون کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے. کہ جب آپ اتنی ساری ایسی اچھی ایکسرسائزز کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, تو پھر آپ کو روحانی طور پر ایک اطمینان ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر جب ادا کرتے ہوئے ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دل کی دھڑکن کو معمول کے مطابق رکھنے میں یوگا کیا کیا کردار ہے؟ وہی اطمینان, سکون, مختلف اس کے طریقہ کار ہیں جس میں آپ دل کی دھڑکن کو آپ تیز نہ ہونے دیں. آپ کہیں جیسے ایک دم تیزی سے اٹھ کے بھاگیں, وہ نہیں کرنا. آرام سے اٹھ کے جائیں, جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, لیکن اطمینان سے, اطمینان سے کرنا, تو آپ کے معاملات آسان. جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ یوگا کر سکتے ہیں؟ ہارٹ پیشنٹ کر سکتے ہیں یوگا, کیوں نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ایک جو بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں, بائی پاس ان کا ہوا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ پوری ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور کمر کے درد کے لیے بھی بہت سارے اس میں برج ہے, سیمی برج ہے, وہ کمر کی جو تکلیف ہے اس سے بھی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, ہم دیکھیں بعض دفعہ سرجری کی وجہ سے یا مختلف چوٹیں لوگوں کی ان کو آئی ہوئی ہوتی ہیں, تو بعض افراد کو لمبے عرصے تک کہیں تو درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تھرائٹس کے مریضوں کی دیکھیں آپ اس وقت بھرمار جو ہے وہ درد کا شکار ہوتے ہیں, تو اس میں یوگا کتنی ہیلپ کرتا ہے؟ دیکھیں, جب تک آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے, آپ کے اندر ول پاور ہونی چاہیے اور آپ کے اندر قوت مدافعت ہونی چاہیے. یوگا جو ہے آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتا ہے,
جب قوت مدافعت آپ کے اندر کسی بھی پریشانی سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو آپ آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خوبصورت اور کم عمر دکھنا سب کا یہ ایک خواب ہے، سپنا ہے، تو اس میں یوگا کا کیا کردار ہے؟ یوگا کا کردار یہ سامنے آپ کے رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ آپ فریش ہوتے ہیں، خوبصورت دکھتے ہیں، ایکٹیو دکھتے ہیں، کم عمر میں دکھتے ہیں، تو یہ یعنی یہ مفید ہے اس میں۔ اس سے بڑی اور مثال ناظرین کو کوئی پریکٹیکلی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، مزید اس کے جو افادیت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ کیسے اجاگر کریں؟ آپ یہ ہے کہ جب ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں نا، اس کے بعد پھر ہم دونوں ہاتھوں کو آپس میں ایسے رب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رب کر کے یہ جو پریشر پوائنٹس ہیں یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ویوز آتی ہیں اس کو پھر ہم آنکھوں پر ایسے کٹورے بنا کے رکھتے ہیں، ویوز آنکھوں میں جاتی ہیں، اس کے تازگی دیتی ہیں، پورے چہرے پہ آپ پھیرتے ہیں ہاتھ تو آپ کے اندر فریشنس آتی ہے، آپ کی یہ جو جھریاں ہیں یا کچھ ہیں یہ نہیں پڑتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، ساتھ ساتھ صحت کا بھی خیال رکھیں۔ ٹھیک، اچھا ہمارے اور ایک بات کہتا چلوں کہ جو پھل فروٹ جو موسمی پھل ہوتے ہیں یہ لازمی کھانے چاہیے، یہ لازمی، یعنی ایکسرسائز ہی نہیں، ساتھ میں آپ کی ڈائٹ بھی اچھی ہونی چاہیے کہ ڈائٹ آپ اس طرح کھائیں کہ آپ بہت اوور نہ کریں کہ آپ نے اوور ایٹنگ کر لی اور آپ جو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ جی، یہ ڈاکٹر کا کام کرتے ہیں جو موسمی پھل ہوتے ہیں۔ اوکے، یوگا کے فوراً بعد ہم ناشتہ کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں یا کچھ ہلکا پھلکا جوسز؟ نہیں، آپ آئیں، آپ آرام سے ناشتہ کریں، ہم تو اکثر کرتے ہیں جا کے پیٹ بھر کے، جی، جب ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو پھر ہم ناشتہ بھی زبردست۔ پاکستانی خواتین کی بات کرنے جا رہی تھی جن کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ان کے موبائل فون کے ساتھ یا ان کا ٹی وی دیکھتے ہوئے یا اپنی فرینڈس کے ساتھ کٹی پارٹیز کرتے ہوئے گزرتا ہے، تو اب وہ جب کسی اداکارہ کو، کسی ماڈل کو دیکھتی ہیں تو وہ یہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ ہم اس طرح سلم فٹ خوبصورت نظر آئیں، ویٹ ہمارا کم ہو جائے۔ کیا اس میں ویٹ کم کرنے میں جو خواتین کے بے شمار مسائل آ جاتے ہیں تو اس میں ان کی ہیلپ کرتا ہے؟ جی، بالکل کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ آپ وہ خواتین گھر بیٹھے ہوئے وہ سب کچھ، لیکن خدا را اس موبائل کا استعمال کم کیجئے، اس کو عادت مت بنائیے، اس کے ایڈکٹ مت ہو جائیے، بچوں سے دور رکھیں اس کو، اور یہی نہیں کہ بچے بڑے بھی اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، گھنٹوں موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ گردن ٹیڑھی ہے تو پتہ چلا کہ جی صبح اٹھے تو یہ یہاں درد ہو رہا ہے یا آدھے سر کا درد بھی اس موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں جان چھڑانا ضروری ہے۔ مائیگرین کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ جی، یہ بڑا ضروری ہے، اور خواتین تو گھر بیٹھے ہی یوگا کر سکتی ہیں، میٹ نہ بھی ہو، اپنے گھر پہ قالین ہے، کچھ ہے، اور وہ بس تھوڑا سا ٹائم نکالیں، جو ٹائم انہوں نے ایکسٹرا موبائل پہ لگانا ہے وہ اپنی صحت پہ لگا دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ڈائٹ اور یوگا دونوں کا یعنی کہ آپس بالکل میں تال میل ہے۔ جی، بالکل۔ یعنی ہم بات کرتے ہیں 70% ہم ڈائٹ کو دیکھتے ہیں، 30% یوگا ہے، اور یہی ہماری ایک اچھے لائف سٹائل کا، ہیلدی ہونے کے راز ہے۔ بالکل۔ دونوں کو اگر آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کو نظر انداز کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے اور آپ کا اپنے اندر آپ کا رویہ بھی بدلنا پڑے گا۔ رویہ اگر آپ نہیں بدلیں گے، خوش اخلاق رہیں، ہنسیں، مسکرائیں، لوگوں کی ہیلپ کریں۔ یوگا یہ بھی سکھاتا ہے نا، جہاں سچ سکھاتا ہے وہ یہاں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، دوسروں کے کام آنا۔ جی ہاں، میں نے بہت سارے الحمدللہ کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو کافی حد تک ٹرین کر دیا ہے کہ اگر میں نعیم ہوں یا کوئی بھی ہے تو آپ جاری رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں یورک ایسڈ، اس کے اندر آپ کے جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، آپ کی شولڈر، یہ جو فروزن شولڈر تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، کامن ہے یہ تو۔ جی ہاں، اس کی جی ہاں، یہاں ایسے پورے دونوں ہاتھ اگر آپ کے ٹچ ہو رہے ہیں اس کا مطلب آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ کے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہی پہلے والی بات کہ اگر آپ بینڈ ہوئے ہیں اور آپ کا ہاتھ کا انگوٹھا اور پاؤں کا انگوٹھا نہیں لگ رہا تو سوچنے کی بات ہے، پھر اس کا حل تلاش کریں۔ می ٹائم کی بات کرتے ہیں، اور یہ می ٹائم نکالنا نا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ہم آفس کے لیے ٹائم نکال لیں گے، ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہے ہم وقت نکال لیں گے، کسی بڑے انویسٹر سے ملنا ہے ہم بڑا تیار شیار ہو کے بڑا وقت نکال لیں گے، پہلے سے تیاریاں ہم شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ صحت جس کو ہم نے لے کے جانا ہے، وہ صحت، وہ باڈی، وہ شخصیت جس کو ہم نے کیری کرنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہم اس کو ویلیو نہیں کر پا رہے، کیسے کریں؟ آپ یہ دیکھیں نا، اس کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، اپنے آپ کی
اپنے آپ کی قدر کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو اپنے آپ کی قدر کرنی نہیں آئے گی, آپ کو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں آئے گا, تو آپ کیسے آگے چلیں گے؟ آپ صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے فیملیز کو چلائیں گے؟ آپ نے ایک فیملی چلانی ہے, آپ نے ایک خاندان چلانا ہے, یا کسی کی بھی معاشرے کا ایک حصہ بننا ہے, تو آپ کو فٹ ہونا پڑے گا. لازماً. اور فٹ ہونے کے لیے یوگا کرنا پڑے گا, یوگا کرنے کے لیے ہنسنا پڑے گا, اور ہنسنے کے لیے آپ کو صبح اٹھنا پڑے گا. صبح اٹھنا پڑے گا, اور تمام ٹینشن جو ہے ان کو بائے بائے کرنا پڑے گا. تو اپنی طرز زندگی کو, اپنے لائف اسٹائل کو بدلنے کے لیے, نہیں اس میں تبدیلیوں کے لیے کون سے بیسک سٹیپس جو ہیں آپ ہمیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں کہ آیا ایک دم اگر آپ نہیں سٹارٹ کر سکتے تو یہ کچھ ٹپس ہیں, ان کو فالو کرنا شروع کر دیں تو یقیناً لائف اسٹائل چینج ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں, جلدی سونے کی عادت ڈالیں. یہ 2 چیزیں اگر آپ نے کر لیں, شکر ادا کرنا, کیا بات, آپ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں, ٹھیک ہے. لیکن اپنے جسم کو یہ سمجھیں کہ یہ امانت ہے اللہ کی, اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ایسے کرنی ہے جیسے ہم کسی اور چیز کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے ہم کوئی گھڑی لے لی ہم اس کی بڑی حفاظت کر رہے ہیں, بڑی مہنگی ہے یا کسی نے گفٹ کیا, تحفہ جو کیا ہے, تو ہم آپ کا اپنا وجود ہے جس نے وہ گھڑی پہننی ہے, اس کا خیال نہیں کریں گے. یعنی اچھا یہ سوچ لیں کہ یہ باڈی, یہ صحت اللہ پاک کی طرف سے گفٹ ہے. ہاں, اس سے خوبصورت اور اتنی خوبصورت, آپ نے فرض کریں مجھے کوئی گفٹ دیا, یا میں نے کسی کو یا آپ کو دے دیا, تو ہم اس کا بہت خیال کریں گے. تو جو اس پاک ذات نے اتنا بڑا گفٹ دیا ہے, یہ تحفہ دیا ہے, یار اس کا تو خیال کرو. یقیناً ہمیں خیال کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو سننا ہے, اپنے جسم کو سننا ہے. بہت کرتے ہیں ہم لیکن سبھی باتیں نہیں کرتے. بہت کرتے ہیں ہم لیکن سبھی باتیں نہیں کرتے. ہم اپنے آپ سے اکثر کئی باتیں نہیں کرتے. تو وہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے, خود سے کرنی چاہیے. جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ سانس لیتے ہیں, آہستہ آہستہ ساتھ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ رہنا سیکھیں, اپنے آپ کو سمجھنا سیکھیں, اپنی قدر کرنا سیکھیں. آپ خود اپنی قدر کریں گے تو لوگ آپ کی قدر کریں. اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے, جہاں جائیں گے سب سے پہلے وہ آپ کی پرسنالٹی کو جج کریں گے. پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے ایکسرسائز, صبح اٹھنا اور یوگا کرنا, اور یوگا نہ کریں تو پھر. اچھا, کھانے کی بات کر رہے تھے نا, اور یہ بات کہ جو لوگ خوشباش لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جسم کی سنتے ہیں, ہاں, اور جو ان کی باڈی نہیں کھانا چاہتی یا جو نہیں کرنا چاہتی وہ نہیں کرتے, بالکل وہ اوائڈ کرتے ہیں. بالکل کرتے. لیکن ہمارے ہمیشہ جو آج کل ہو رہا ہے اپنے باڈی کی اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. بالکل, ہم اس کی نہیں سنتے. کولڈ ڈرنک سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. زہر ہم پی رہے ہیں. ہاں, ہمیں ایسی جو جنک فوڈز ہیں وہ ہمیں نہیں کھانے چاہیے. جنک فوڈز ہیں, اس کے اندر بلا کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, ہم بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. یہاں پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز گند کچن میں ہو, یوں ہے, اب وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں ہے, وہ یوں ہے. اچھا, نہیں ذرا سے یعنی کہ صاف صفائی کا خیال, آپ کو نہیں پتا وہ جو چیزیں بنا رہے ہیں کتنا اس میں صاف صفائی کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے. صاف ستھرا کھائیں, کم کھائیں, کم سوئیں, ہیلدی کھائیں, کم کھائیں, کم سوئیں, اور کم بات کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ کی ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی ہمیں, لیکن مسکراتے رہیں, مسکرانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہہ لیں کہ ایکسکیوزز ہی ان کے ہوتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں یا اکیلی ہوں اس لیے میں ایکسرسائز یا یوگا نہیں کر پاتی. تو یہ جو بہانہ ہے ان کا سو کالڈ, یہ کیسے ختم کریں؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ جب تک آپ اس کو موٹیویٹ نہیں کریں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. ان کو کوئی کہے کہ بھائی آپ اکیلے ہیں یا آپ پوری بزم میں ہیں, اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے. جسم تو وہی ہے, گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی, چاہے وہ صحت تو آپ کی ہے, صحت آپ کی ہے تو آپ خیال رکھیں. اب آپ خود اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گی تو وہ کون سا وہ ہے نا ایک شعر کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو کبھی خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو پھر آپ سوچیں کہ کیسے ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے, باور کرانا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں, ہمیں اٹھنا ہے, ہمیں جلدی اٹھنا ہے, ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے, ہمیں اپنی ایمانداری سے اپنے جسم کا خیال رکھنا. بچوں کو بھی ہم لگا سکتے ہیں, بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ایک گروپ میں چھوٹی بچی کوئی ہوگی میرے خیال 8 سال کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام شامل ہوئی, اور باقاعدہ اس قدر خوبصورتی سے وہ تمام آسن, وہ برج
اور وہ تمام اتنے مشکلات سے بچوں کر رہی. ویسے وہ زیادہ جی لچکدار ہاں, ہوتے ہیں نا تو زیادہ اور بڑے خوبصورت شوق سے, ہاں بڑے شوق سے. ہاں اور وہ سیاست کیا, واٹ لک واٹ دس بلو گائے از ڈوئنگ, وہ صحیح نہیں کر رہے تھے تو ٹھیک. لیکن کوشش یعنی ہمیں کرنی چاہیے, اگر آپ اکیلے میں آپ کو ذرا سستی اکتاہٹ سی ہو رہی ہے, آپ اپنے فرینڈس کولیگ کو, آپ کے جو کریں. نیبرز ہیں, آپ ہاں انہیں جی, اکٹھا ہاں کر جی, لیں, انہیں ہاں جی, موٹیویٹ کریں ساتھ. بالکل ہمارا یہی پیغام ہے. آپ کے ساتھ آپ کا پروگرام ہم دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح ہی ہنستے مسکراتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانا ہے مثبت سوچ کے ساتھ, اور لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ اپنی صحت کا خیال کریں, اٹھیں صبح اور انجوائے کریں, انجوائے کریں. اور پیغام ہنستے کیا دیں گے, مسکراتے. پیغام کیا دیں گے, پیغام ہنستا یہی, مسکراتا پیغام. ہنستا مسکراتا پیغام یہی ہے کہ ٹینشنز کو اپنے اوپر حاوی مت کریں, اپنی باڈی کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کیا ہے, بات, یقیناً اور صحت بڑی نعمت ہے. ایک بار ملتی ہے زندگی, بار بار نہیں ملتی. اس کا بالکل خیال بالکل. کریں اور اپنے آپ کو خوشگوار موڈ میں بہت ہنستے شکریہ, مسکراتے بہت آگے شکریہ بڑھتے رہیں. مسٹر صاحب, وقت آپ بہت نے شکریہ آپ کا بھی. ہنستا مسکراتا ہنستے سیگمنٹ یہ مسکراتے. دوسرا یقیناً یہ ہوگا کہ ہم بات کریں. لیکن لاسٹ میں انہوں نے پیغام دیا کہ ٹینشن سے آپ نے خود کو فری رکھنا ہے. اگلا ٹاپک ہمارا کچھ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے جو ہمارے حالات حاضرہ میں اس وقت حالات چل رہے ہیں. ہم اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں, کافی سارے اس میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس ٹینشن سے آپ نے خود کو دور رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے. ادب آپ کو یہ تمام تر چیزیں سکھاتا ہے. تو یہی اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا. ادب کی ہم بات کریں گے اور ساتھ اپنی اکانومی کو ریلیٹ کریں گے. ان ڈیٹیل آپ سے ڈسکشن ہوگی, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا, ادب پہ ہم بات کریں گے. جو ہماری ادبی سرگرمیاں ہیں اس پر ڈسکشن ہوگی, اور ساتھ ساتھ جو اس وقت سوسائٹی میں حالات ہیں, کچھ زیادہ کرائسس ہماری اکانومی کے حوالے سے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو بات کرتے ہیں, جب آپ ادبی سرگرمیوں میں انوالو ہوتے ہیں یا ادب کو جب آپ جانتے ہیں, آپ میں ایک احساس, ایک جذبہ ہوتا ہے, آپ معاشرے کو اپنے کہتے ہیں نا کہ دل کی نظر سے آپ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو جو مسائل, جو ایشو, جو غربت, بے روزگاری ہے, آپ کو وہ نظر آتا ہے, اور تبھی آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. یعنی کہ آغاز کی بات کریں تو یہ یقیناً ادب سے ہوتا ہے, اور اسی پہ ہم بات کریں گے. مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ شاعر ہیں, ادیب ہیں ماشاءاللہ سے. مبشر سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مبشر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. انتہائی اہم ٹاپک ہے, اور اگر کہیں تو اس وقت معاشرے میں ہونے والی ان تمام تر ایکٹیویٹیز کی جو ہے عکاسی کرتا ہے کہ واقعی ادب اور معاشی صورتحال دونوں کو لنک کیا جائے تو دونوں کا تعلق ہمیں ملتا ہے. لیکن اس تعلق کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہوگی. آج انشاءاللہ اس پروگرام میں سمجھیں گے. سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ادبی سرگرمیوں کی. وضاحت کیجیے. ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا اور اظہار خیال کا موقع دیا. ادب جو ہے وہ زندگی میں ہماری شامل ہے شروع دن سے ہی. ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں ادب ہے. تھوڑی تاریخ پہ بات کر لیں. اور معاشرہ اب جب ہم اگر دیکھتے ہیں تو معاشرہ ایک ایسے گروہ کا نام ہے, جو ایسے افراد کا گروہ کہ جو اپنے مفادات ان کے مشترکہ ہوتے ہیں. اور ادب کی تاریخ ہم دیکھیں تو ادب کی تاریخ بہت پرانی ہے, اور معاشرتی تہذیبوں کے ساتھ ادب منسلک رہا ہے شروع سے. تو معاشرے کی ہم آہنگی ادب کے ساتھ بہت اہمیت کی حامل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی ادب ہے جو تخلیق ہوتا ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ جو بنیادی ادب ہے, مطلب اگر اس کا ہم بات کریں تو وہ آپ بچپن سے انسرٹ کرتے ہیں اپنے بچوں میں. یعنی وہ تربیت, کردار سازی, ادب یہ لازم و ملزوم ہیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے جیسے ہوتا تھا کہ کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور اس طرح کے قصے سنائے جاتے تھے, اور ادب وہاں سے کنورٹ ہوتا تھا. پھر ڈرامے, کہانیوں کی جو تربیت ہوتی تھی, وہ بالکل اس نانیاں طرح ہوتی دادیاں تھی, ہماری کہانیاں سناتی وہ تھی, اس دور میں سنایا کرتے تھے. وہ سلسلہ ایک چلتا تھا. پھر ساتھ ساتھ وہ ادب کی ایک اہمیت ہمیشہ رہی ہے ہر دور میں. اب ادب کی اصناف کیا ہیں؟ ادب افسانوی ادب ہے اور غیر افسانوی ادب ہے. اب ادب میں مطلب شاعری کے ساتھ اب ڈرامہ دیکھیں وہ بھی ایک ادب کا حصہ ہے, فلم دیکھیں وہ بھی ادب کا حصہ ہے, اسٹیج دیکھیں وہ بھی ادب کا حصہ ہے. اب ہم تربیت اور کردار سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے, مثال کے طور پہ ہم سکولز میں, ہمارا بھی جب بچپن تھا ہم سکولز جاتے تھے تو بانگ درا اقبال کی جو کتاب ہے اس میں بچے کی دعا ہم پڑھتے تھے اسمبلی ہال میں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری,
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. اب کیا ہے کہ اس سے اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ایک چیز پڑھا رہے ہیں، ادب پڑھا رہے ہیں اسکول میں بچے کو، تو اپلائی کرنا ضروری ہے کہ آپ نے اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. جب وہ بچہ یہ زندگی میں صرف اپلائی پڑھنا کرے، نہیں پڑھنا آپ نہیں نے ہے. آپ نے اس کو سمجھ کے پریکٹیکل. لازمی بات ہے کہ ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، ایک مسئلہ ہے کہ تعلیمی نظام کو، نصاب کو ہم نے پیپر پاس کرنے کے لیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پیپر پاس ایک کرنا ڈگری، ایک ہے، پیپر لینا ہے ہم نے. ڈگری لینی ہے. ہمیں مقصد وہی ہے. ہم اس کے اندر ڈوب کے اس کی ڈیپتھ میں جا کے نہیں پڑھتے، اسے سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسے اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے. اپلائی نہیں کرتے. اور لیکن ادب آپ کو سکھاتا ہے اپلائی کرنا. لازمی بات ہے کہ اگر آپ ادبی چیزوں کو، ادبی پیغامات کو، ادبی فکر کو آپ اپنے اندر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اسے جذب کر لیتے ہیں، تو آپ ایک معاشرے کا ایک بہت اہم رکن بن کے سامنے آتے ہیں، اجاگر ہوتے ہیں. تو ادب جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہر شعبے میں آپ کو نظر آتا ہے. ہر زندگی کا آئینہ دار ہے، عکس ہے اس، اور اس کی معاشرے کی اصلاح کے لیے یعنی ہم ادب بہت زندگی کے ضروری ہے. کسی بھی شعبے کی، کسی بھی پہلو کی بات کر لیں، وہاں پہ ادب کا ہونا ایک ضروری عمل ہے. لازمی بات ہے کہ وہ ہمیں نظر آئے گا. لازمی بات ہے کہ ہمیں ادب نظر آئے گا. تو یہ ایک تو لازمی. کیا اس وقت جب ہم ادبی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم قدیم زمانے کی جیسے تاریخ کی بات کی، تو یقیناً ہر دور میں اس کی اہمیت رہی، اور بالکل ایسا کسی نہ کسی روپ میں ادب کو پروان چڑھایا گیا، کسی نہ کسی روپ میں کردار سازی کے اندر ادب کو انوالو کیا گیا. کیا اب ہم ریلیٹ کرتے ہیں اپنے حالات حاضرہ سے؟ کیا اب ادبی سرگرمیوں کو اس طرح سے ویلیو کیا جا رہا ہے، وہ رجحان ہمیں دکھائی دیتا ہے، یا پھر ہم کہیں کہ کوئی فقدان اس میں؟ دیکھیں جی، ابھی ایک پہلا سلسلہ ایسا تھا کہ جب تاریخی وقت تھا، تاریخی دور تھا، تو ادب کے ذریعے بڑا کام ہوا، جہاد تک ہوا، دین کی تبلیغ ہوئی، ترویج کے لیے کام ہوا. بڑی بڑی تبدیلیاں بہت دیکھنے کو بڑا ملی. بڑا صوفیزم اب ہم دیکھیں، جو پنجابی ادب ہے، صوفیاء کے، انہوں نے واعظ و نصیحت کی باقاعدہ. ادب سے، ادبی کلام سے لوگ مسلمان تک ہوئے، جہاد تک ہوا. یہ سلسلہ ہماری تاریخ میں ملتا ہے ہمیں. جتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں، ہمارے بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، ہماری ایک بڑی تاریخ ہے نا. مطلب میاں محمد بخش ہیں، اور جتنے پرانے بزرگ شعراء ہیں. ابھی جدید جو ہم ابھی جدید معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور خواجہ جدید غلام فرید کی بات کریں، میاں محمد بخش، غلام رسول صاحب، شاہ لطیف سلطان بھٹائی، باہو ہیں، بہت سچل سارے، سرمس، یعنی کہ بے شمار نام ایسے ملتے ایسے ہیں. بہت سے نام ہیں کہ جو لیے جا سکتے ہیں. لازمی بات ہے کہ وہ ایک زرخیز، ہماری اس حوالے سے ہم بہت زرخیز قیمتی ہیں، اثاثے. اس حوالے سے ہم بہت زرخیز ہیں. اب جدید ادب کی بات کریں تو جدید ادب میں مطلب جہاں پہ کمرشلزم آ گیا ادب میں، تو وہ ایک ادب کے لیے نقصان دہ بات ہے. دیکھیں، ادب تخلیقی ہونا چاہیے، ایسا ادب تخلیق ہونا چاہیے جس سے معاشرے کی اصلاح بھی ہو، جو آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں کس طرح ادب کارآمد ہو سکتا ہے. تو آج اگر دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پہ کمرشلزم ہے اور مقابلہ بازی ہے اور صرف ہا ہو ہے، کوئی پیغام رسانی نہیں ہے، کوئی ایسی بات. دیکھیں، جب میں کالج میں گیا تو اسکول کی بلڈنگ چھوٹی ہوتی ہے، جب آپ کالج میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے آپ کو نا وہ ایک دریچی اور بڑے بڑے بلڈنگز آپ کو نظر آتی ہے. تو میں وہاں پہ دیکھتا تھا اقبال کے نا اشعار لکھے ہوتے تھے، تو میرے لیے بڑا متاثر کن تھا وہ صاحب. تو جب میں وہ پڑھتا تھا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کے لیے لکھا گیا ہے. اسی طرح جب وہ آنے والے اب اور نوجوان ہیں، ان کو وہ ادب وہاں سے وہ چیزیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ اقبال کے کتنے کلام ایسا ہے کہ جو آپ کو، نوجوانوں کو اٹھا کے لے آتا ہے آسمان کی طرف کہ یار آپ نے شاہین بننا ہے، آپ نے اڑنا ہے، آپ نے لڑنا ہے، آپ نے جھپٹنا ہے، خودی کا پلٹنا ہے. جذبہ پیدا کرتا ہے. بالکل خودی اور بے خودی کا ان کا جو. اب سلسلہ ایسا ہے کہ ابھی آج کل کا جو ادب ہے اس میں کوئی پیغام ویسا نہیں ہے. ایک مقابلے کی ایک فضا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی ایسا اصلاح سلسلہ کہیں ہے. نہیں مل رہی. ویسی اصلاح آج نہیں ملتی ہمیں، ویسے ادیب نہیں رہے. اور ابھی موجود ہیں ویسے ادیب جو لکھ رہے ہیں، لیکن وہ پوشیدہ ہیں، شاید وہ سامنے نہیں آ پاتے، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور آپ جیسے احباب جو ہیں انہیں ڈھونڈتے ہیں اور سامنے بھی لاتے ہیں. تو ابھی یہ سلسلہ ہے کہ ابھی جو ہے صرف کمرشلزم ہے، ادب بک رہا ہے. جس طرح اب آپ دیکھ لیں کہ سیاسی طور پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے، کسی اچھے بڑے رہنما کے لیے کچھ لکھا جائے. جس طرح پہلے کسی دور میں ہوا کرتا تھا کہ دربان ہوتے تھے یا شاہی شعراء ہوتے تھے جو بادشاہوں کے لیے قصیدہ گوئی کرتے تھے.
ابھی ویسی صورتحال ہے کہ اگر وہ صرف پیسے کے لیے لکھا جاتا ہے، اگر یہ ویسے حکومت مشاعرے بھی وقت ہیں، کے لیے جو ہے اب ادب رہ گیا، بالکل اس ایسا کے ہے۔ مطابق ایک لکھنا۔ اصلاحی کام اگر ہم کہیں کہ ادب ابھی ہو رہا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ ٹھیک، اقبال کا آپ نے ذکر کیا تو ہم نے فکر اقبال کے اثرات میں یہ چیز نمایاں ہے کہ ان کی شاعری میں پاکستانی جو معاشرہ ہے یا سماج کی تشکیل ہے اس کا ایک گہرا کردار ہمیں جی دکھائی بالکل۔ دیا، لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں حالات حاضرہ سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو وہ اثرات، وہ جو ان کا کردار، وہ جو انہوں نے اپنی شاعری میں جیسے اب بات کریں بیان کیا، ہم سائڈ پہ کر چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ وہ دیکھیں ایک ترتیب ہے کہ ہم نے تربیت اور کردار سازی کرنی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس طلباء جو ہیں آج ویسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں معاشرہ بگاڑ کا باعث کیوں بنتا ہے، معاشرے میں بگاڑ کیوں آتا ہے، وہ گراوٹ کی طرف کیوں جاتا ہے۔ وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ معاشرے کی ویسی اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی ویسی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ جب اقبال کا کلام آپ صرف کتابی حد تک پڑھیں گے، اسے اپلائی نہیں کریں گے اپنی زندگی میں، تو یہ سب فقدان ایسے ہی رہیں گے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب ہم ابھی حال ہی میں ایک یونیورسٹی کے مشاعرے میں گئے، وہاں پہ جس طرح میں ابھی ذکر کر بھی رہا تھا کہ وہ صرف ایک ایسی فضا رہتی ہے مشاعرے کی کہ جو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، کوئی ایسا پیغام نہیں دے رہی، صرف ہوا اور ایک سطحی سی بات وہ کرتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ اقبال کے کلام کو ٹیبلو کے طور پہ یونیورسٹیز میں، اسکولز میں پیش کیا جانا چاہیے، پرفارم کرنا چاہیے، ڈرامے کے طور پہ اسٹیج کرنا چاہیے، اور بچوں میں ہمارے ایک جاننے کسی والے ایکٹیویٹیز کے تھرو وہ میسج کنوے کیا جائے۔ لازمی بات ہے، لازمی بات ہے۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں کرنل علی مرتضیٰ صاحب، وہ بڑا ایک مثالی سکول ہے اس حوالے سے، علی مرتضیٰ صاحب کا، کہ وہ اپنے بچوں کو جس طرح آپ سمجھ لیں کہ جس طرح انجیکشن لگایا جاتا ہے اقبالیات کا، کہ چھوٹی عمر سے بچوں کو اقبالیات اس طرح ان کے اندر جذب کی جاتی ہے، انہیں ایسے سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ وہ ان کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ایسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، تو مبشر صاحب یہ ثقافتی، علمی، ادبی سرگرمیاں یہ یقیناً معاشرے کا حسن ہے، اور لازمی بات اس حسن کو برقرار رہنا چاہیے، اور اس کو رکھنا یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے، جو یہ اس وقت جو حکمران ہے ہمارے حکومتی سطح پہ دیکھے یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ معاشرے کا یہ جو حسن ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ جب آپ ویسی محافل نہیں رہیں گی، اور یہ کم ہوتی جا رہی ہیں، مسلسل یہ کم ہوتی جا رہی ہیں، لوگ انٹرسٹ دیکھیں اب میڈیا جو ہے نا ہمارا، جب سے سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، مطلب ایک ویور کے پاس نا بہت آپشنز ہیں، وہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بڑے دکھ سے بتاؤں کہ ادبی تقریبات میں اگر بہت کم بعضوق لوگ ہوتے ہیں، باقی وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جو شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ اگر کوئی مشاعرہ ہے اس میں صرف شاعری ہیں، مجھے اس چیز کا ہمیشہ دکھ رہا کہ ہمیں اس طرح سے مشاعرے اس لیول پہ نہیں ملے، یا اس پذیرائی پہ نہیں آئے ہمارے شعراء جس پہ انہیں آنا چاہیے تھا، تو یہ ایک دکھ رہا۔ باقی یہ ہے کہ ایسی محافل ہونی چاہیے، ایسی تقریبات ہونی چاہیے، اور ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جو اسکول اور یونیورسٹی کی سطح پہ ہونے چاہیے، اور جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہیں بھی ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح ہمارا اکیڈمی آف لیٹرز ہے، مقتدرہ قومی زبان ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، یا دیگر ایسے ادارے ہیں۔ وہاں پہ بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم باقاعدگی سے ترویج ادب کے لیے کام کیے جائیں، بچوں کے ادب کے لیے کام کیا جائے، اور ادیبوں کے خیالات جو ہیں وہ عام پبلک تک، نوجوان نسل تک بھی پہنچنے چاہیے۔ تو وہ اس چیز کا ایک، میں جس طرح ابھی اچھا، پہلے ایک اور چیز بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا، اپنی عوام تک پہنچانے کی بات کی، نوجوانوں تک پہنچانے کی بات کی، ہم بات کرتے ہیں ہر چیز میں جدت آ گئی ہے، قدیم طرح سے ایک طریقے سے ہو سکتا ہے آج کا بچہ، آج کا نوجوان، یا آج کے جو لوگ ہیں وہ نہ سمجھ پائیں، تو ان کے مطابق، ان کے اس سوچ کے مطابق، ان کا جو سمجھنے کا ایک لیول ہے اس تک آ کے انہیں سمجھایا جائے، ویسی کوئی ایکٹیویٹی کروائی جائے۔ بالکل لازمی بات ہے کہ دیکھیں بچوں کا اگر آپ ادب تخلیق کرتے ہیں، جو ایسے بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھیں، بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، اور ایسے کتابچے لکھے جو بچوں کے ادب سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے اسکولز میں جا کے، یونیورسٹیز میں جا کے، مطلب انہیں اجاگر کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو لا سکتے ہیں کہ یار وہ ادب کی طرف آئیں۔ ایسے کوئز شو کر سکتے ہیں کہ جو ادب کو پروموٹ کریں، وہاں پہ انہیں کچھ تحائف ایسے دیے جائیں کہ جو وہ ادبی باتوں کو، ہم دیکھیں ہمارے ہیروز ہیں، ہم انہیں نہیں پڑھتے، ہم مطلب یورپی جو ہمارا
کلچر ہے ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہمارا ایک معاشرہ ہے, ہماری ایک تہذیب ہے, اس کی ایک اپنی ثقافت کی ایک اپنی خوبصورتی ہے, ہم اس سے کہیں دور ہوتے جا رہے ہیں, وہ دھندلاہٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں یعنی ہم تو ویسٹ سے انسپائر ہو رہے ہیں لیکن جو لازمی ہمارا بات ہے ادب ہمارا جو کلچر ہے وہ اس سے ہم لا تعلقی کا جو ہے ہوتے مظاہرہ جا کر رہے رہے ہیں ہیں. مسلسل. اب جہاں پہ جدید تعلیم کے بہت سے فائدے ہیں, وہاں پہ کچھ ایسے نقصانات ہیں کہ ہم شاید اپنی قدروں سے, اپنی اقداروں سے کہیں دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ یہ ہم دوری ان چیزوں خطرناک نہیں ہے؟ ہم انہیں جی یہ دوری خطرناک نہیں ہو نہیں, سکتی لازمی معاشرے بات کے لیے؟ ہے کہ یہ ہمارے خطرناک کلچر ہے. یہ ہمارے لازمی بات ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بڑا رچ کلچر ہے. ہماری True. پنجاب کی ہماری ایک ثقافت ہے, پنجاب کے بہت سے رنگ ہیں, ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ خطرناک صورتحال ہے. اگر ہم اس کو اپنے لوگوں کو اپنی چیزوں کو واپس نہیں لے کے آئیں گے, ہماری زبانیں متروک ہوتی جا رہی ہیں, ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے, اپنی ثقافت کی حفاظت نہیں کریں گے, اپنی تہذیب کی حفاظت نہیں کریں گے, تو ہم کہیں شاید گمنامی کا شکار ہو جائیں گے. اس کی حفاظت کرنا, اپنے ادب کی, اپنی ادبی سرگرمیوں کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھنا, پرموٹ کرنا, کن کی ذمہ داری ہو؟ دیکھیں, یہ ہمارے سب سے پہلے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری پہ فائز ہوتا ہے. استاد جو ہے ایک ادیب بھی ہے, وہ والد کا درجہ بھی رکھتا ہے. جب ایک استاد اگر اچھا ہوگا, وہ تعلیم و تربیت کرے گا, اور اس کے ساتھ جب کردار سازی کرے گا, تو وہ بچہ جب پالش ہو کے آئے گا تو وہ ایک معاشرے کا بڑا اہم رکن بنے گا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک انٹرویو کیا, ایک ہمارے بہت اچھے عزیز ہیں, ان کا انٹرویو جب ہم نے کیا, وہ حفیظ جلندری صاحب کے بھی عزیز رہے, جنہوں نے ہمارا یہ قومی ترانہ لکھا. ان کے انٹرویو میں جب بات ہوئی ان سے, تو انہوں نے کہا جی میں یہ قومی ترانے کو نا اپنے اسکول میں, وہ ہیڈ ماسٹر ہے اپنے اسکول کے, انہوں نے کہا میں اپنے اسکول میں قومی ترانے کو اپلائی کر چکا ہوں کہ میں ہر مصرے کو بچوں کے اندر انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, جذب کرنا چاہتا ہوں. اور رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال, سایہ خدائے ذوالجلال, ہر مصرے کو پاک سرزمین سے لے کے انہوں نے شروع کیا. تو عزم علی شان پہ وہ پہنچے تو انہوں نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ ہمارے اسکول میں ایک بچہ تھا, تو اسے اسکول سے 1000 روپے کا نوٹ ملا, اور وہ ٹیچر کے پاس لے آیا. ٹیچر کے پاس لا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھے 1000 روپے ملے ہیں, تو یہ جس کے ہیں اس کو دے دیں. تو پرنسپل صاحب نے ان کو بلا لیا کہ آپ نے یہ اتنی سی عمر میں یہ کام کیسے کیا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ جی مجھے سکھایا گیا ہے, میں عزم علی شان کا نمائندہ ہوں, تو میں نے سچ بولنا ہے, آپ نے مجھے سکھایا کہ میں نے سچ بولنا ہے. تو وہ ٹیچر جو تھی وہ آ کے ان کو کہتی ہیں کہ جی آپ نے جو پودا لگایا تھا وہ پھل دینے لگ گیا. تو یہ ایسے اگر اساتذہ ہوں گے, ایسی تربیت ہوگی, تو لازمی بات ہے کہ ہمارے بچے مثالی بچے بنیں گے. تو اس چیز کی بہت ضروری ہے کہ کردار سازی, تعلیم کے ساتھ کردار سازی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یقیناً ناظرین, یہاں ادبی سرگرمیاں اور معیشت, یہ دونوں کا آپس میں تعلق, اور سب سے پہلے تو ہمیں ادب کو سیکھنا ہوگا, تبھی ہم باقی جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں, جو ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, جو اس میں اتار چڑھاؤ ہے, اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. مزید بھی ہم بات کرتے ہیں ادب کا اور معیشت کا آپس میں کیا تعلق ہے, اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارے ادبی سرگرمیوں پہ ہم ڈسکشن کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ادبی سرگرمیوں کو جب ہم سمجھیں گے, اس کے ساتھ اکانومی کی بات کرتے ہیں, اس کو سمجھنا, ایون اگر ہم ان شارٹ بات کریں تو جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں, جو اس وقت جو مسائل ہیں, ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اور ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس کا کیا کردار ہے ہمارے اس جو بھی معاشرتی حالات ہیں, جو بھی ہمارے اس وقت حالات حاضرہ میں اس وقت تمام تر جو حالات و واقعات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, ان کو حل کرنے میں یا ان کو مزید ہوا دینے میں ہم کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ادبی سرگرمیوں کے تھرو, اس پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. اچھا مجھے بتائیے گا, جب ہم معاشرے کی کردار سازی کی بات کرتے ہیں, معاشرے میں امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں, معاشرے میں ایک سکون پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یقیناً ادب کا ہمیں ایک بہت اہم کردار, اہم رول جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس وقت جب ہم معیشت کو دیکھتے ہیں, ادب اور معیشت دونوں کو کیسے آپ ریلیٹ کریں گے, اور دونوں کا تعلق اس وقت کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں, ادب جو ہے وہ آپ کو زندگی جینا سکھاتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ادب ہماری زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, ہر چیز میں ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ آپ جب ادبی معاملات کو اپنے ساتھ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, ان کو سمجھ لیتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ آپ ہر مشکل دور سے گزرنے کی صلاحیت رکھ لیتے ہیں.
آپ کے اندر آپ ایسے پالش ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کو ایک کہہ لیں کہ جس طرح ایک مرصع ساز کسی پرزے کو تیار کرتا ہے، اسی طرح ادب جو ہے کسی معاشرے کے فرد کو اسی طرح تیار کرتا ہے کہ وہ مشکل چیلنجز سے بھی ان کا سامنا بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ ادبی طور پہ معاشرے کی لے لیتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسی فضا مل جاتی ہے، ایک ایسی ہوا مل جاتی ہے، تو آپ لازمی بات ہے کہ ہر چیلنج کا بڑی آسانی سے سامنا کر سکتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ آپ جتنے بھی چیلنجز آتے ہیں معاشی طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ آپ ان کا آسانی سے سامنا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ادب اور معیشت یہ اگر ہم مختلف طریقوں سے بھی دیکھیں تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے۔ ہم ان دونوں کو الگ نہیں سمجھ سکتے، نہ الگ کر سکتے ہیں۔ تو جو اس وقت حالات ہیں اکانومی کو لے کے، اس میں جو سدھار ہے وہ ادب کے تھرو کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیں بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ ایک ایسے فرد ہیں معاشرے کے کہ جس نے ادبی طور پہ پالش ہو کے جب آپ آتے ہیں، مطلب آپ وہ جس طرح ہماری لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ یار اس نے بڑی مار کھائی ہوئی ہے زندگی میں بڑی، یعنی کہ وہ جب سامنے آتا ہے وہ بندہ، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ ہر طرح کے چیلنجز کو بڑی آسانی سے فیس کر لیتا ہے۔ آپ کی وسعت ہو جاتی ہے آپ کی نظر میں۔ ہمارا جو ادب ہے وہ معاشرے کا عکاس ہے، ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، تو جب وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے جینا ہے، آپ نے کیسے سانس لینا ہے، آپ نے کیسے قدم بڑھانے ہیں، تو اگر یہ ہماری زندگی میں معاشی مسائل آتے ہیں تو اس کا بھی سامنا ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ ادب جو ہے وہ معاشرے کے جو معاشی حالات ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے، اس چیز پہ ہمیں ایگری ہونا چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ دیکھیں آپ کو اب مثال کے طور پہ اگر آپ ایک اسکول، یونیورسٹی یا ایک کالج کے ایک طالب علم کو دیکھتے ہیں، وہ کتابی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، عملی زندگی میں نہیں آئے ہوتے، جب ان کے ساتھ ایک ادبی سرگرمیوں کے ساتھ وہ تیاری کے ساتھ جب نکلیں گے اپنی فیلڈز میں، اپنے معاشی معاملات میں آگے جائیں گے، تو وہ لازمی بات ہے کہ ان سارے چیلنجز کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ وہ زندگی کو باہر جا کے بڑے اچھے طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں ہر چیز کو اپنے اوپر، کہ یار ہم نے یہ چیلنج ہے تو اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے، اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے۔ دیکھیں آپ کو ادب جو ہے نا وہ آپ کو مطلب ایک بہت بڑا ویژن دے دیتا ہے، آپ کو بہت دور تک دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ اب جس طرح ہم مثال کے طور پہ اقبال کے فلسفے کو دیکھ لیں، خودی یا بے خودی کو، تو وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی آپ بات کرتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نا مطلب لے کے پالش کر دیتی ہیں، ادبی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو زندگی جینا سکھاتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا، معاشی طور پہ جب ہم سٹیبل نہیں ہوتے تو کیا یہ جو معاشی حالات ہیں یہ ہمارے جو ادب کی پیداوار ہے اس کے پھیلاؤ کو متاثر نہیں کر سکتا؟ دیکھیں لازمی بات ہے کہ ادبی معاملات، ادبی تقریبات ایسی ہیں کہ جنہیں لازمی طور پہ حکومتی سرپرستی میں بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں عموماً یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے کہ عموماً نا شعراء کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی مطلب کچھ عام سے لوگ ہیں، شعراء کو یہ یہ بہت تو بہت ویلے ہیں اور حالات کوئی ان کے کام بڑے، نہیں ہے تو بس شاعری ان شروع کے کر دیں۔ حالات بڑے خراب ہیں، یہ بڑے مطلب نازک سے حالات میں پل رہے ہیں، جبکہ فیض احمد فیض جو تھے وہ بینکر تھے، اور وہ پروین شاکر ایک بڑے عہدے پہ تھی، احمد فراز ایک بڑے سرکاری عہدے پہ فائز تھے، جتنے بڑے شعراء ہیں، ادیب ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ آج بھی ہمارے آپ جو موجودہ حالات میں شعراء ہیں، افتخار عارف صاحب کو دیکھ لیں، وحید احمد صاحب کو دیکھ لیں، قیوم طاہر صاحب کو دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، تو وہ زندگی کو بڑے آسانی سے اور بلکہ خوبصورتی سے عام لوگوں کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے جی کے آ رہے ہیں۔ تو ادب تو ہمیں مطلب یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو ادب سے منسلک ہونا پڑے گا، جڑنا پڑے گا، پہلے سمجھنا پڑے گا، لازمی بات ہے کہ آپ یہ کو اس میں ضروری ہے۔ شامل ہونا پڑے گا، آپ کو ادب میں آنا پڑے گا، ادبی محافل میں بیٹھیں، ادب سیکھیں۔ اب دیکھیں ادب لفظ کتنا خوبصورت ہے، اصناف تو بات کی بات ہے کہ ادب کی اقسام کتنی ہیں، اصناف کتنی ہیں، مطلب نثر ہے، اس میں افسانوی ادب ہے، غیر افسانوی ادب ہے، شاعری ہے، غزل ہے، نظم ہے، کہانی ہے، مطلب جتنی اصناف ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں ہم سب سے ایک بات یہ کہ ادب نام کتنا خوبصورت ہے، تو جب آپ ادب سے جڑتے ہیں تو آپ کو زندگی جینا سکھا دیتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ آپ کو ہمارے اگر آپ دیکھیں جتنے بھی بلکہ ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، مذاہب ہیں، ان سب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ادب کی ترویج کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گی۔
کہیں نہ کہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یار ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے مذاہب کے ذریعے بھی، احترام بھی سکھایا جا رہا ہے، ادب بھی سکھایا جا رہا ہے، اور یہی زندگی پہ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کامیابیاں ریزلٹس لازمی جو ہیں ملتی وہ ہیں۔ نظر آتے اور ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے ساتھ، زندگی کو ادب کے ساتھ ٹچ رہنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ شرط یہ ادب کے ساتھ آپ نے لنک رہنا، کنیکٹ رہنا ہے، تبھی آپ کو اس کے جو اثرات یا ثمرات ہیں لازمی بات۔ وہ حاصل ہوں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا، تو اس میں جب ہم ادبی کام کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے ادبی کام ایسے جو معاشی صورتحال پہ نظر رکھے اس کی وجہ سے ہمیں ایک دیکھنے کو ملتا ہے، یا بہت سارے موضوعات کی تلاش جو ہے وہ ادبی کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم بات کریں غربت کو ہم سمجھ پاتے ہیں، محسوس کر پاتے ہیں، ہم دولت کا جو ایک نشہ ہے وہ کتنا برا ہے ہم یہ دیکھ پاتے ہیں جب ہم طبقاتی جد و جہد کو دیکھتے ہیں، لازمی بات ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، یہ معاشرے پر اس کے جو معاشی نظام پر اس کے جو اثرات ہیں وہ ادبی کام ہمیں سکھاتا ہے۔ لازمی تو بات اس ہے۔ وقت یہ جتنی چیزوں کا میں نے یہ ذکر کیا، اس سے بھی اور بھی زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن ہم ان کے اثرات کو اپنی ذات تک محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ادب ہوگا تو ہم محسوس کریں ادب گے۔ ہوگا تو آپ نا ایک اجتماعی بات کریں گے، اجتماعی فکر رکھیں گے۔ ادب آپ کو آنکھیں دیتا ہے، ادب آپ کو وہ ہم زبان کی دیتا بات ہے، ہوگی، پھر میں کی پھر ہم بات کی نہیں بات ہوگی۔ ہوگی، پھر ہم کی بات ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو دیکھنا سکھا دے گا، آپ کو بولنا سکھا دے گا۔ ادب کو آپ نے زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں، ادب برائے ادب جو ہے، جس طرح میر نے کہا ادب برائے ادب تخلیق کیا، اب ادب برائے قوم و ملت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اقبال ہیں، نظیر ہیں، حفیظ جلندری ہیں۔ اسی طرح ادب برائے دین کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں صوفیہ ہیں، مطلب کتنے ہمارے عربی معاشرہ ہے اس میں ایک ادب اپنا تخلیق ہوتا ہے، مصری ہے، فلسطینی ہے، اور کتنے مطلب ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ معاشرے ہیں، ان سب کا ادب ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، آپ کو یورپی معاشرے کی طرف آپ دیکھیں، یورپ جو ہے، یورپ کے ادیب کی بہت عزت اور احترام ہے، اور وہاں پہ ادیبوں اور شاعروں نے اس معاشرے کو بہت اصلاحی پہلو دیے، بہت اصلاح کی، اور وہاں کے لوگوں نے ادیب اور شاعر کی عزت کی، لکھنے والے کی، اور وہ آج کامیاب ہیں زندگی کے ہر شعبے میں۔ آج وہ کامیاب ہیں، اس وجہ سے کامیاب ہیں کہ انہوں نے ادب کی عزت کی، ادیب کی عزت کی، رائٹر کی عزت کی، ان کی ویلیو کو تو سمجھا، ان کو سمجھا، پہچانا۔ ان کے پیغامات کو سمجھا۔ دیکھیں، ادیب شاعر جو ہے اگر وہ فکری بات کرتا ہے، اجتماعی بات کرتا ہے، معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے، تو وہ ایک بڑا ویژن لے کے آتا ہے۔ اس کی سوچ ایک سطحی سوچ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، وہ اس کا زاویہ نظر جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یار معاشرے میں ناہمواریاں کس طرح سے ہیں، وہ ان کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے معاشرے کے دکھ کیسے ہیں، وہ ان کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ معاشرے کی کمزوریاں کیسی ہیں، وہ ان کو بیان کر دیتا ہے۔ اگر معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی قوم پہ ظلم ہو رہا ہے، کن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ جو شاعر ادیب اس دور کا ہے اپنے حالات کے مطابق وہ سب بیان کرتا ہے۔ اگر افسانہ نگار ہے وہ اس حوالے سے لکھتا ہے، اگر ڈرامہ نگار ہے وہ اس حوالے سے لکھتا ہے۔ جو بھی کہانی کار ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کے اس کو لکھتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مزاحمتی شاعری ہے جس میں حبیب جالب بڑا نام ہے، اس طرح کے مطلب کتنے شعراء ہیں جنہوں نے مزاحمتی شاعری کی۔ آج عابد معروف مغل لکھ رہے ہیں، سہیل احمد سہیل لکھ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے نوجوان نئے شعراء بھی ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو شاعری جو ہے، ادب جو ہے، یہ ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں نظر آئے گا، نظر ہے، صحیح، لازمی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب ہم سماجی حقیقت پسندی کی بات کریں یا فطرت پسندی جیسی ادبی تحریکیں اس وقت معاشی حالات کے رد عمل کے طور پہ یقیناً انہیں ابھرنا چاہیے، تو محنت کش جو طبقے ہیں ان کی جو جد و جہد اور صنعت کاری ہے اس کی اثرات کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں ادب؟ دیکھیں، ادیب نے ہر دور میں نا ہر ایک کے لیے بات کی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی محنت کش ہے تو ادیبوں نے ان کی بات کی ہے، ادیبوں نے ان کے حالات زندگی کو پورٹرے کیا ہے، ادیبوں نے ان کے حالات زندگی کو لکھا ہے، ان کی مشکلات کو لکھا ہے، ان کے حالات کو ان کی لکھا ہے، آواز بنے ہیں، ان کی آواز اس صورت میں بنے ہیں کہ اپنے کلام کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنی نثر کے ذریعے، اپنے سارے ادب کے ذریعے انہوں نے ان کی آواز بنے، اور ان کی آواز بن کے اس پیغام کو ایوانوں تک پہنچایا۔ یہ تو لازمی بات ہے کہ ادیب اور شاعر جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا دل کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ وہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں دل کی اہمیت رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے، تو ان کا بہت بڑا حصہ ہے اس حوالے سے۔ طبقاتی جد و جہد ہمیں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہمیں یہ طبقاتی نظام بہت پایا جا رہا ہے،
وہ اکانومی کو ہم دیکھیں تو یہاں اشرافیہ دن بدن امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، سفید پوش طبقہ جو ہے وہ پس رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا ایسا رہا ہی ہے. ہے، بالکل ایسا. ادب کے تھرو کیسے اس یہ جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو ہم روک سکتے اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کروں گا کہ مجھے نا تھوڑا سا ایک اس حوالے سے کچھ دکھ بھی ہے کہ ہمارا دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا بہت اچھا جینون ادب تخلیق کر رہے ہیں، اور دکھ کی بات اب یہاں پہ آ جاتی ہے کہ وہ پوشیدہ ہیں، وہ منظر پہ نہیں ہیں. میں نے وہی بات کی کہ ہمارے منظر پہ وہ لوگ ہیں جو کمرشلزم کی طرف بھاگ رہے ہیں، ویری ٹرو جنہوں نے پیغام ویسا نہیں دیا. آپ دیکھیں سوشلزم کمرشلزم. آج ادب بک رہا ہے. جو لوگ ایسے ہیں کہ جو اجتماعی سوچ رکھنے والے ہیں، درد دل رکھنے والے ہیں، اور ایسی سوچ اور فکر اور خیال لانے والے ہیں، وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتے سامنے. تو ان کو سامنے لانا سب سے اہم بات ہے کہ انہیں سامنے لایا جائے، ان کے پیغامات کو، ان کی سوچ کو، ان کے فکر کو، ان کے خیال کو. تو جبھی جا کے ہمارا جو ہے یہ طبقاتی نظام اور یہ ہمارے معاشی مسائل. دیکھیں آپ کو شاعر جو ہے نا، جو ادیب ہے، وہ آپ کو فکر دیتا ہے، وہ آپ کو سوچ دیتا ہے، اور یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے. ہمارا اور وطن اکثر عزیز دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ دیکھیں ایک سوچ پہ، ایک فکر پہ ہی آزاد ہوا ہے. اقبال نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ ایک سوچ تھی. اقبال نے اس حوالے سے اس وقت کی جو نظمیں لکھی. اب دیکھیں اثر کتنا ہے ادب کا آپ کے معاشرے پہ، کہ اس دور کی وہ ایسی نظمیں تھیں کہ ایک اس زمین کے خطے پہ ایک نیا وطن جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی پارٹیشن، پاکستان کی پارٹیشن، کتنا بڑا کام ہے وہ. ایک قلم کی، میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ابس خیال ہی بنتے نہیں یہ اہل سخن، قلم کی نوک سے ایک روشنی نکلتی ہے. تو قلم کی نوک سے بلا شبہ ایک روشنی نکلتی ہے کہ وہ ایسے پیغامات، ایسے خیال، ایسی فکر، اسے اب میں اس پروگرام کی توسط سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. ان ساری افکار، فکر، خیالات کو اپنے اوپر ہمیں اپلائی کرنا ہے. اوور آل ہم معاشرے میں ہم صرف اکانومی کی نہیں، اور بھی بہت سارے ہمیں مسائل اور بھی بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آیا کیا ایک ادب یا ادبی سرگرمیاں اس کا ہم واحد حل کہہ سکتے ہیں کہ اگر زیادہ سے زیادہ ہم ادبی سرگرمیوں کو پروموٹ کریں، پروان چڑھائیں، زیادہ سے زیادہ ایسے ایونٹس کا انعقاد کیا جائے جس میں ادبی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں، ادبی میلے جو ہیں وہ سجائے جائیں، اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو ہم اس طرف راغب کریں، انہیں ان کی کردار سازی کریں، تو یہ تمام تر جو مسائل ہیں، نہ صرف جو ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں بلکہ اوور آل تمام تر چیزوں کو ہم ان کا حل نکال سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ادیبوں کو خود بھی، جو ادیبوں کے اندر ایک مسائل ہیں، میں ان کی بھی بات کرتا ہوں، جو ادیبوں کے اندر مسائل ہیں. گروہ بندی ہے. اچھا، یہاں ادیبوں اب میں میں بھی یہ مسائل آپ ہیں. کو مطلب آن ایئر یہ بات جا رہی ہے کہ ادیبوں میں گروہ بندی ہے، جو ٹھیک ہونی چاہیے. ادیبوں میں گروہ بندی کیسے ہے ٹھیک کہ ہے، وہ ٹیم ورک یا گروپ وہ مل جل کر کرنے ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا نیگیٹو رخ نہیں، ہو تو نیگیٹو رخ بھی ہیں نا. دیکھیں میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی گروہ بندیاں ہوں گی، ادیبوں میں یہ چیز ہوگی، تو آپ ویسا اصلاحی کام کیسے کریں گے جو آپ نے کرنا ہے؟ لازمی بات ہے کہ آپ ویسے نہیں کر سکتے. ادیبوں کے اندر سب سے بڑا مسائل یہ ہیں کہ وہ گروہ بندی کا شکار ہیں، اور وہ کچھ جو کہہ لیں کہ ریاستی شعراء ہیں کہ جو ایک گروہ کی صورت میں ادب کی اداروں پہ قابض ہیں. وہ ادبی نوجوانوں کو اس طرح سے مطلب پذیرائی نہیں ملتی، آنے نہیں دیتے. جو ہمارے ایسے کچھ نام ہیں کہ جو لینا میں مناسب نہیں سمجھتا. تو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ ہم ادیب جو ہیں، ہم شاعر جو ہیں، اب ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس پہ کہ مزید جب بات وہ کرتے ہیں کہ ادیب اور شاعروں کی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا کتنا ضروری. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ جب ہم ادیب کے شاعر کی بات کرتے ہیں تو وہ یقیناً معاشرے کے اس دکھتی رگ کو بھی جانتا ہوتا ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھے تو معاشرے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور معاشرے کا وہ عکس بھی بیان کرتا ہے جو یقیناً ہمیں حقیقت یا سچائی پر مبنی ہوتا ہے. اب معاشرے میں ہونے والے جو حالات و واقعات ہیں، جو تلخ حقیقتیں ہیں، اب ان سے چھٹکارا یا ان کا حل جو ہے وہ بھی آپ کو ایک ادیب اور شاعر دے سکتا ہے، یا ادب کے تھرو اس کو ہم حل کر سکتے ہیں. تو اس پہ مزید ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ میں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ادبی سرگرمیاں اور ہمارے جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں کہ ادب اور معیشت کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور اس وقت معاشرے کی جو
ایک صورتحال ہے، کہہ سکتے بہت سارے تلخ حقیقتیں بھی ہیں، بہت سارے تلخ سوالات بھی ہیں، اور ان تلخ رویوں کی بات کریں یا تلخ حالات کی یا مسائل کی بات کریں تو ان کا حل ادب کے تھرو کیسے نکالا جا سکتا ہے، اسی پہ ہم بات کریں۔ مبشر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مبشر صاحب، بات ہو رہی تھی کہ جو ادیب ہے اس کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، لازمی وہ بات بتائیے۔ لازمی بات ہے کہ دیکھیں ادیب کی جو ذمہ داری ہے، جو اس کا کام ہے، معاشرے کے ہر فرد کو نا اپنا کردار اور اپنا کام اگر وہ ایمانداری سے کرے تو معاشرہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور بطور ایون ادیب ادیب ہی نہیں، دیکھیں اگر بطور ہم تمام لوگ اپنا کام تمام ایمانداری لوگوں سے کی کریں تو عادت ہے۔ بہت مثال کے بہتری آئے۔ طور پہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، جی ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں، جی زندگی کے ہر شعبے کا ہر انسان اگر اچھا کام کرنے لگ جائے تو ہمارا ایک مثالی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یقیناً۔ ڈاکٹر صاحبان ہیں، ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے قانون دان ہیں، ہمارے علماء دین ہیں، ہمارے شعراء ہیں، استاد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریاں آسن طریقے سے پوری کریں اور اچھے طریقے سے کام کریں جی ایمانداری سے، جی تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ اچھا، ادیب کی ذمہ داری جو ہے، ادیب کا کام ہے لازمی طور پہ کہ صرف ادب برائے ادب وہ صرف اس کی ذات تک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ادیب، شاعر، جو رائٹر ہے، جو افسانہ لکھ رہا ہے، جو کہانی لکھ رہا ہے، دیکھیں اگر ہم افسانے کی بات کریں تو جس طرح منٹو تھے، انہوں نے اپنے دور میں جب موجود تھے انہوں نے اس حوالے سے ساری بات کی اور اس دور کو اپنے لکھا۔ اسی طرح شاعر کا بھی کام ہے، مثال کے طور پہ جس دور میں وہ موجود ہے جی وہ اس معاشرے کی ناہمواریوں کو پورٹرے کرے، ان مسائل کو لکھے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے لوگوں صحیح۔ تک پہنچائے، ایوانوں تک پہنچائے، اور لوگوں کو ان کے حل بھی اسی طریقے سے بتائے۔ تو مثال ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے، برصغیر کے سب سے بڑے شاعر ہیں حضرت علامہ اقبال۔ حضرت علامہ اقبال نے دیکھیں انہوں نے بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا، انہوں نے اپنے لیے ادب برائے ادب بھی کیا ہے۔ اقبال نے غزل کہی ہے اور حسن و عشق پہ بھی کہی ہے، ان کی ذاتیات کے حوالے سے بھی ہیں۔ انہوں نے جب لوگوں کی اصلاح کی، معاشرے کی، مذہب و ملت کی اصلاح کی، تو وہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ کتنا بڑا انہوں نے کام کیا کہ جو پوری دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح ہر شاعر ادیب کا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام سر انجام دے ایمانداری سے۔ صحیح۔ صرف ادب برائے ادب اگر تخلیق کیا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں آپ اپنے لیے کریں، لیکن جو آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کرنا ہے کام، مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کا یہ فضل ہے کہ احباب ایسے ملے کہ جو بڑی محبت کرنے والے اور بڑے خاص لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ ادبی تنظیم سوچ ہم کوئی عرصہ 20 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس تنظیم سوچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مشاعرے کرانے ہیں، مذاکرے کرانے ہیں، کتب کی تقاریب کرانی ہیں، ادبی احباب کے ساتھ شامیں منعقد کرانی ہیں، جی اسکول میں جا کے سیمینارز کرنے ہیں۔ یہ ہم ترویج ادب کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اپنی ذات کے حوالے سے اب میں بتا رہا ہوں، ٹھیک اس ہے۔ میں ہمارے ساتھ قیوم طاہر صاحب ہیں، ایوب جوزف ہیں، اکبر خان نیازی صاحب ہیں، نصرت یاب نصرت خان ہیں، اور ہمارے بہت ایسے دوست احباب ہیں کہ جو اس حوالے سے ہمارے ساتھ سوچ تنظیم میں کام کر رہے ہیں، جو ہم مطلب مسلسل اس حوالے سے ایک چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح باقی جتنے احباب ہیں میں انہیں یہی مشورہ دوں گا کہ جو ذاتیات ہیں، جو اپنے حسن و عشق کے لیے غزل کہی جاتی ہے، نظم کہی جاتی ہے، ضرور کہی جائے، لیکن جہاں معاشرے کی ناہمواریوں کا، ناانصافیوں کا معاملہ ہو تو ایمانداری سے اس پہ بھی اپنا قلم اٹھائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو کیسے اس وقت معاشرے کے مسائل اگر ہم انڈیویجولی بات کریں تو ہم ادب کو سمجھ کے، کیونکہ کسی ایک مخصوص ادارے پہ یا صرف شاعر یا ادیب پہ ہم یہ ذمہ داری عائد نہیں کر سکتے کہ اس نے ہی معاشرے کے تمام تر مسائل کو حل کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ہاں وہ اس کی نشاندہی کر دے گا، وہ ایک حصہ کرے گا، اپنے پھر ڈائریکشن دے دے گا کہ یہ مسائل ہیں، اس کا حل ایسے ممکن ہو سکتا ہے۔ یا جب ہم حکومتی سطح پہ دیکھتے ہیں تو کچھ ادارے نشاندہی کر دیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ آیا ایسے یہ اس کی حکمت عملی ہے، اس پہ کام کریں تو اس کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر فرد کا نا اپنا ایک حصہ ہے۔ مثال والدین ہیں، والدین اگر اپنے بچوں کو صرف سکولز بھیج دیتے ہیں، ٹیوشنز بھیج دیتے ہیں کہ بھئی اب آپ جائیں، اور وہ خود اس کے ساتھ ٹچ ہی نہیں ہوتے تو بڑا گیپ آ جائے گا۔ آپ بچے سے کمیونیکیشن، لازمی بات ہے کہ آپ نے اپنا کردار، اسی طرح آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں اگر وہ ایک سطحی سی باتیں، مطلب نصابی باتیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نصابی باتیں ہی صرف پڑھائیں گے، انہیں ان چیزوں کو اپلائی کرنے کا سکھائیں گے ہی نہیں، ان کے اندر وہ چیزیں جذب ہی نہیں ہوں گی، تو اٹس مین کہ آپ نے واقعی وہ پیپر پاس کی اور
आगे अगले कागज का एक टुकड़ा हासिल कर लिया, आगे आगे चले गए आप उसके लिए, आपने वो चीज़ें अपने अंदर नहीं जज्ब की, तो सबसे बड़ी अहम बात ये। इसी तरह मतलब माशरे के हर फ़र्द का जो किरदार है अगर वो एहसन तरीके से निभाएगा तो लाजमी बात है कि माशरा एक मिसाली माशरा बनेगा। तालीमी इदारे से अगर हम शुरू करें तो अपने वहाँ के अपने जो बच्चे हैं उन्हीं में अदब परवान चढ़ाना शुरू कर दें, तो क्या इस माशरे में या जो इकॉनमी की हम बात करें जो दोनों का आपस में ताल्लुक़ है उसको बेहतर कर सकते बिल्कुल लाजमी बात है कि अगर कोई भी काम बुनियाद से ठीक हो हैं? तो वो किसी इमारत की बुनियादें मजबूत होंगी, इमारत लाजमी बात है मजबूत होगी। तो इसी तरह जब हम अगर स्कूल में उस लेवल पे जाएंगे जब वहाँ पनीरी है और बिल्कुल नन्हे मुन्ने से फूल जैसे जो बच्चे हैं, हम उन्हें बताएंगे कि क्या है अदब, जी, आपके हीरोज़ कौन हैं, आप कौन हैं, किस कौम के आप जो हैं वो शाहीन हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब उनमें ये चीज़ें आती जाएंगी तो वो एक लेवल पे आके बड़ी ऊंची उड़ान भरेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम स्कूल्स में स्कूल की सतह पे, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे बिल्कुल जो अवलीन क्लासेस होती हैं वहाँ से इसकी जो है हम आबियारी शुरू करें और सिलसिला शुरू करें और उनकी तरवीज अदब के लिए वहाँ पे प्रोग्राम्स करें और ऐसे इक़दामात करें कि उनकी इस्लाह हो सके, उनकी ज़हन साजी हो सके, उनकी किरदार साजी हो सके, उनके ज़हन को अगर देखें, अगर एक बच्चे को आप बचपन में पॉलिश कर देते हैं, उसको एक मुकर्रर बना देते हैं, अच्छी तकरीर कर सकता है, अच्छा डायलॉग कर सकता है, अच्छा स्पीकर है, तो लाजमी बात है कि वो बड़ा होकर एक बब्बर शेर बन जाएगा। लाजमी बात है कि वो एक नुमाया किरदार के तौर पे हमारे सामने आएगा। तो ये लाजमी बात है कि हमें अपने स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स करना बहुत ज़रूरी है। और अदब जो है, देखिए हमारे दौर में अब ये कम होता जा रहा है, हमारे दौर में होता था बज़्म अदब का एक पीरियड हुआ करता था, उसमें स्पेशल ये था कि बच्चे अपनी तख्लीक़ात अपना अदब लेके आया करते थे और वो परफॉर्म किया करते थे, असम्बली हॉल्स हुआ करते थे, उसमें भी ये सब कुछ हुआ करता था। आज ये चीज़ें कम होती जा रही हैं स्कूल्स में। आज मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं ये भी कहूँगा कि स्कूल्स जो हैं हमारे वो किसी हद तक मकतब गाहें वैसी नहीं रहीं, वो शायद कारोबारी मराकिज़ बन चुके हैं। ये बड़ा अलमिया है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। इस वजह से गौर करना चाहिए कि अगर हम सिर्फ कारोबार की हैसियत से एक स्कूल को चलाते रहेंगे तो हम अपने बच्चों को शायद वो इल्म, वो तरबियत या वो सब कुछ नहीं दे सकेंगे जो हमें देना चाहिए। क्योंकि हमने देखिए ये वो पनीरी है कि जिसने वो तनावर दरख्त बनना है इन लोगों ने कि जिन्होंने मुल्क को, कौम को संभालना है, इन्होंने निज़ाम चलाने हैं, इन्होंने मामलात चलाने हैं। तो जब इनकी वैसी तरबियत नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर यकीनन बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होंगे। मारूफ एक शायरा में फ़ातिमा हसन, उन्होंने कहा कि अगर अदब और सकाफ़त की पजीराई जो करते हैं वही जो मुआशरे वो महज़ब मुआशरे कहलाते हैं। लेकिन अगर हम अदब और अपनी जो अपना कल्चर है, अपनी सकाफ़त है, उसको हम वैल्यू नहीं करेंगे, उसका रुझान या वो अहमियत लोगों को नहीं बताएंगे, तो हम कभी भी महज़ब कौम या मुआशरा तश्कील नहीं दे सकते। आप चूँकि शायर भी हैं, अदीब भी हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आपको खूबसूरत सी नज़म भी सुनाए हमें। मैं पहले उर्दू के चंद अशार सुनाता हूँ। उसमें यह है कि वहाँ की रेत से भी रोशनी निकलती है, तसव्वुफ़ का शेर है, वहाँ की रेत से भी रोशनी निकलती है, खुदी को लेने जहाँ बेखुदी निकलती है। क्या बात। और शेर है इसका कि अबस ख्याल ही बुनते नहीं ये अहले सुखन, कलम की नोक से एक रोशनी निकलती है। ज़बरदस्त। अब ये वही पैगाम आ जाता है इस शेर में कि जो देना चाह रहा हूँ। और उसके बाद एक इसमें बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। ये शेर देखिएगा कि हमारे बच्चों के चेहरे उतरने लगते हैं, हमारे बच्चों के चेहरे उतरने लगते हैं, हमारी जेब से जब खामोशी निकलती है। ये बड़ा अलमिया है, हमारे बच्चों के चेहरे उतरने लगते हैं, हमारी जेब से जब खामोशी निकलती है। और एक पूरा मंज़र इस शेर में पोर्ट्रे किया है, वो देखिएगा कि गरीब शहर तो तन्हा कभी नहीं रोता, गरीब शहर तो तन्हा कभी नहीं रोता, गले लगाने उसे मुफलिसी निकलती है। गरीब शहर तो तन्हा कभी नहीं रोता, गले लगाने उसे मुफलिसी निकलती है। और हमारे लहजे में हो बात तो बशर साहिब, दुखों के देश में बनकर खुशी निकलती है।
وہاں کی ریت سے بھی روشنی نکلتی ہے، کیا بات، خودی کو لینے جہاں بے خودی نکلتی ہے۔ زبردست زبردست، اور میں ایک پنجابی نظم بھی آپ کو سنانا چاہوں گا ضرور اس میں، ضرور، کیونکہ ہمارے شعراء ہیں جو عموماً ایسا بھی کرتے ہیں کہ دکھ اور درد اور ان چیزوں کو پورٹرے کرتے ہیں، مطلب تو میں نے اس میں پنجاب کا حسن اور پنجاب کا کلچر اور تہذیب کو اجاگر کیا ہے اس نظم میں۔ اس نظم کا عنوان ہے پنجاب دے رنگ۔ پنجاب دے رنگ، پنجاب دے رنگ، اس کا کچھ حصہ میں سناتا ہوں، طویل نظم ہے لیکن میں کچھ حصہ سناتا ہوں کہ اسی شو غما تو نکلے، اب دیکھیں اس میں بات پارٹیشن کی ہے، اسی شو غما تو نکلے رب رکھیا ساڈا مان، کیا بات، ساڈی ماں بولی اج چمک دی ودی جگ تے دی شان، اتھے سب زباناں سونیاں سنو شعر یا پڑھو گیان، کیا بات، اسی پتر ہاں پنجاب دے پنجابی ہے ساڈی جان، کیا بات، تے اسی پھلاں وانگر کھڑ پے سن وارث شاہ دی ہیر، وارث شاہ کا ذکر، اسی پھلاں وانگر کھڑ پے سن وارث شاہ دی ہیر، جنہیں عشق تصوف لکھیا بلے شاہ ساڈا پیر، کیا بات، اتھے آ کے ویکھ پیاریا اتھے وسدے مادھو لال، تو پی پیالہ عشق دا ہو جانا مالو مال، تیرے درد اولڑے مکنے آ پڑھ تو شاہ حسین، تو ویکھ لے شاہ پنجاب دا کوئی دکھ نہ تیرے رین، اتھے میاں محمد جاگدا آ ویکھ لے سیف ملوک، سن پیر محمد شاہ نو تیرے سجرے ہون سلوک، تے آ گن شکر نو پڑھ لے ہو جانی تیری عید، گن شکر آ گن شکر نو پڑھ لے ہو جانی تیری عید، جے عشق کمانا رب دا تے پڑھ غلام فرید، سلطان باہو نو سن کے رکھ دل وچ سچی ہو، تیرا ہر لطیفہ پھڑکنا ہو مرغے بسمل تو، تے آ میرے سجن پیاریا آ ویکھ پنجاب دے رنگ، کیا بات، آ میرے سجن پیاریا آ ویکھ پنجاب دے رنگ، اتھے تخت ہزارے سجدے، اب یہ اس کا نا جو ایک خوبصورت پہلو ہے وہ دکھایا ہے، آ میرے سجن پیاریا آ ویکھ پنجاب دے رنگ، اتھے تخت ہزارے سجدے اتھے سجے ساڈا چنگ، اتھے ہیراں پڑیاں جاندیاں تھے رانجھن دی آواز، صحبا دے ہاسے کھلر دے جد مرزا کردہ ساز، کیا بات، اج سونی بھی نہیں ڈبدی اج جیوے ماہی وال، اتھے ہنجو ہاڑے مک گئے تھے پاوے عشق تمال۔ تو بہت طویل نظم ہے، تو اس میں سارا جو ہے نا پنجاب کا پنجاب کا حسن، پنجاب کا کلچر، کلچر، وہ پنجاب کی ادب، ہاں، تہذیب، ادھر ان کو سونا نا پنجاب ہے اتھے وگدے پنج دریا، میں بالکل لاسٹ میں آ گیا ہوں، باقی حصہ میں نے چھوڑ دیا، ادھر سونا نا پنجاب ہے اتھے وگدے پنج دریا، تو چھوڑ دے کھیڑا بار دا مڑ چھیتی گھر نوں آ، اتھے ٹولا اتھے ٹوکاں ملے وسدے تھے وسن شہر گراں، کیا بات، اج یار مبشر منگ لے تھے رحمت والی چھاں۔ کیا بات ہے، تو کیا بات، پنجاب ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے بے اور شک بے شک، بہت ریچ ہے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہو گیا، پیغام کے طور پہ آپ میں کہوں گی کہ نوجوانوں کو ان کے لیے آپ میسج دیں کہ ہم ادبی سرگرمیوں کی بات کریں، اپنے معاشرے کی جو تلخ چیزیں جو مسائل ہیں ان پہ ہم ڈسکشن کریں، آیا اپنے نوجوانوں کو کیسے پابند کیا جائے ادبی سرگرمیوں کی طرف تاکہ ان میں شعور پیدا ہو، ان میں ایک لگن یا محبت یا وہ ایک احساس کا جذبہ ہو، جو وہ جہاں وہ اپنی بات کرتے ہیں، میں کی بات کرتے ہیں، وہاں وہ اس ادب کو سمجھ کے ہم یعنی کہ ہم ایک ساتھ چلیں گے، جو مسائل ہیں وہ ہمارے ہیں، جو خوشیاں ہیں وہ ہم نے مل جل کر سیلیبریٹ کرنی ہے، جو پرابلم جو غم ہیں وہ مل جل کر ہم نے بانٹنے اور کا حل نکالنا ہے، کیا کہیں؟ دیکھیں پیغام میں دو لوگوں کو دوں گا، پہلے تو ان نوجوان لوگوں کو جو شعر و ادب تخلیق کرنے والے ہیں، لکھتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ادب پڑھیں، اپنے سینئرز کو پڑھیں اور مسلسل پڑھیں اور اپنی مشق سخن کو جاری رکھیں۔ اور جو دوسرا پیغام ہے میرا وہ استاذہ کے لیے ہے کہ جب آپ اپنے طلباء کو پیغام، شاعری، ادب ان میں کنورٹ کر دیں گے تو وہ لازمی بات ہے کہ معاشرے کے بڑے کارآمد رکن بن کے وہ سامنے آئیں گے۔ تو سب سے اہم بات ہے کہ میرا جو پیغام یہ ہے کہ صوفیاء کی سوچ کو، شعراء کی سوچ کو، ان کے خیال کو، ان کی فکر کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ جب آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں نکھر جائیں گی، تبدیلی خود بہت بخود سی آئے گی۔ تبدیلی آپ خود بخود محسوس کریں گے۔ ٹھیک، آپ اپنے اندر جب ادب کو جذب کر لیتے ہیں نا تو آپ لازمی بات ہے کہ ایک بہت سی نفاست آپ کے اندر آ جاتی ہے، بہت سی شائستگی آ جاتی ہے، آپ ایک ہر طرح سے مہذب انسان بن جاتے ہیں۔ کیا بات، جب یہ چیزیں آپ اپنے اندر اپلائی کر لیں گے تو لازمی بات ہے کہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی بہت شکریہ انشاءاللہ۔ مبشر صاحب، وقت دیا آپ نے، یقیناً بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ جب آپ ادب کو سمجھ جائیں گے اس کا رنگ آپ پہ یقیناً چڑھے گا اور تب آپ میں احساس ہوگا اور معاشرے کے جو ہم
مسائل کی بات کر رہے ہیں یا مشکلات کی بات کر رہے ہیں تو ان سے نکلنا مشکل نہیں ہوگا. ہم معیشت کی بات کرتے ہیں, ہم اکانومی یعنی کہ جو کرائسس سے ہم گزر اس کی بات کرتے ہیں, تو ادب آپ میں ہوگا تو یہ آپ کو مسئلے نہیں لگیں گے, ان کا حل زیادہ آسان ہو جائے گا. تو ادبی سرگرمیوں میں انوالو ہونا, ادب کو سمجھنا اور پریکٹیکلی اڈاپٹ کرنا, یہ اس وقت ہمارے لیے, اس معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.